अस्सलाम वालेकुम के नॉवेल्स पर आप सबको वेलकम। आज एक और ख़ूबसूरत नावल के साथ हाजिर हैं जिसका नाम है एक जुगनू ही सही, जिसके राइटर हैं फ़ातिमा अंबरीन। चलें नावल की जानिब बढ़ते हैं। सुबह होते ही ये खबर पूरे घर में फैल चुकी थी कि अबीर ने खुद ही मेडिकल में दाखिला लेने से इनकार कर दिया है। हर फर्द अंश बदना था। ये कैसे मुमकिन है? वो लड़की जिसने ख़ानदान की हर रवायत से बगावत करके इंटर साइंस में दाखिला लिया था और जिसके अटल इरादे थे कि वो मेडिकल में दाखिला लेकर रहेगी, अब जबकि दादा जान रजामंद हो गए थे तो वो इनकारी हो रही थी। अबीर ये क्या पागलपन है? नीलोफ़र इसके कमरे में दाखिल हुई तो वो बहुत इत्मीनान से कागज़ का टुकड़ा हाथ में लिए आईना साफ़ करने में मसरूफ़ थी। स्ट्रेप में कटे हुए घने और खूबसूरत बाल छोटी सी चुटिया से निकल कर बिखरे हुए थे। इसने एक हाथ से बाल कान के पीछे किए और आईने में एक नज़र नीलोफ़र पर डाल कर दोबारा मसरूफ़ हो गई। अबीर, मैं तुमसे मुखातिब हूँ, तुमने इनकार क्यों कर दिया जबकि दादा जान ने इजाज़त दे दी थी? नीलो इसके पास आकर खड़ी हो गई थी। इसने अब भी कोई जवाब न दिया बल्कि सीटी पर कोई शौक से धुन बजाने लगी, जैसे आसपास किसी की मौजूदगी का एहसास ना हो। तुम्हें पता है अबीर के दादा जान कितने सख्त हैं इन मामलों में? वो तो यावर भाई ने बमुश्किल इन्हें राज़ी किया था और तुमने इनकी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। नीलो सिर्फ अपनी कहे जा रही थी। यावर, माई फुट। अबीर ने कागज़ मोड़कर डस्टबिन में फेंका और बालों के सिरे पर लटकता हेयर बैंड एक झटके से खींच के दराज में कुछ टटोलने लगी। उफ, इतना गुस्सा! नीलोफ़र ने ध्यान से उसका चेहरा देखा। शुक्र है कि तुम्हारे हाथ में कागज़ था, यावर भाई नहीं। वो हाथ बुलंद करके शुक्र अदा कर रही थी। वैसे तुमने ख्वामखा की ज़िद क्यों कर ली है यावर भाई से? वो बहरहाल एक मर्द हैं और तुम्हें इनका मुकाबला करना बिल्कुल जेब नहीं देता। शट अप, शट अप। अबीर ने हाथ में पकड़ा हेयर ब्रश ज़ोर से ड्रेसिंग टेबल पर बजाया। तुम्हारे घर के मर्द क्या मरीख से उतरे हैं? इसका लहजा इंतहाई तज़ीक अमेज़ था। फिर वो बहुत तमस्खराना अंदाज में मुस्कुराते हुए बालों में ब्रश फेरने लगी। वैसे मेरा ख्याल है कि इस घर का हर फर्द ही इस ज़मीन से ताल्लुक़ नहीं रखता। सारी दुनिया से निराले असूल हैं इस घर में। तुम भी तो इसी घर की एक फ़र्द हो। नीलोफ़र के चेहरे पर तनाव सा आ गया था। नो नेवर, यहाँ रहना महज मेरी मजबूरी है बस। इसने बालों को समेट कर बैंड में मुकीत किया। प्लीज़ अबीर, क्या तुम अपनी सोच के ज़ाविये थोड़े से बदल नहीं सकती? तुम्हें हम लोगों की तरफ से अपना दिल इतना बुरा नहीं रखना चाहिए और ख़ास तौर से यावर भाई की तरफ से इतना बदगुमान मत रहा करो। आखिर तुम्हें सारी ज़िंदगी इन्हीं के साथ गुजारना है। नीलोफ़र ने लहजे को हल्का फुल्का रखने की कोशिश की। वो वक्त गुजर गया नीलोफ़र बीबी, जब इस घर के अफराद की तकदीर दादा जान लिखा करते थे। अब ज़रा मुख्तलिफ दौर है। एक तंजिया मुस्कुराहट इसके लबों पर रेंगने लगी मगर इसके लब खामोश रहे। वैसे अब तुम्हारा क्या इरादा है? नीलोफ़र असल मौजू की तरफ आई। किस बारे में? इसने छोटे छोटे बालों में पिन लगाते हुए पूछा। पढ़ाई के बारे में। मेडिकल में दाखिला नहीं लोगी तो क्या करोगी? नीलो ने फिर पूछा। बीए। अबीर ने हेयर ब्रश दराज में डाल बहुत पुरसुकून अंदाज में इसे देखा। क्या? नीलोफ़र हैरत की जाती से चीख पड़ी। बीए, इतने अच्छे मार्क्स हैं तुम्हारे और तुम यूँ ज़ाया करोगी? मैं इस शख्स की बात को ज़ाया करने के लिए अपने आप को भी ज़ाया कर सकती हूँ। अगर दादा जान इसकी बात मानकर मुझे एडमिशन की इजाज़त दे सकते हैं तो वो यही काम मेरे कहने पर क्यों नहीं कर सकते? अगर वो इनका पोता है तो मैं भी इन्हीं की पोती हूँ, फिर ये तफरीक क्यों? अगर वो मेरी बात रद्द कर सकते हैं तो मैं भी इनकी बात रद्द कर सकती हूँ। इसने अटल लहजे में बात मुकम्मल की और कमरे से बाहर निकल गई। नीलोफ़र गोया सकते किसी हालत में बैठी रह गई। ये तुम्हारा मुंह क्यों फुला हुआ है? फ़रहीन बहुत देर से नीलोफ़र की कैफियत को नोट कर रही थी। कुछ नहीं। नीलोफ़र सर झटक कर चावल चुनने में मसरूफ़ हो गई। फ़रहीन आपी। थोड़ी देर बाद इसने फ़रहीन को मुखातिब किया। यह अबीर ऐसी क्यों है, अपने आप को हम सब से अलग समझने वाली? वो अब तक उलझी हुई थी। पता नहीं, दरअसल वो हम लोगों के साथ बहुत कम रही है ना? फ़रहीन ने ध्यान से इसे देखा। वैसे तुमने ये सवाल क्यों किया? पता है वो कह रही थी कि मेडिकल में दाखिला लेने के बजाय बीए करेगी। इसने गालबन अपनी दांत में को धमाका किया था। प्यास काटते हुए फ़रहीन का हाथ सिर्फ एक लम्हे के लिए रुका था और एक गहरी सांस लेकर वो दोबारा अपने काम में मसरूफ़ हो गई। अगर इसने ये फैसला कर ही लिया है तो अब इसे कोई नहीं समझा सकता। बेहतर यही है कि इसे इसके हाल पर छोड़ दिया जाए। वो आहिस्तगी से कह रही थी और नीलोफ़र सर हिलाकर रह गई। मुखालफत, ज़िद और सरकशी इसकी फितरत में शामिल थी। जिस बात के बारे में इसे मना किया जाता वो ज़रूर कर गुजरती थी। इसे अपने सूदो ज़िया का एहसास भी नहीं होता था। इसके दिल में एक ख्याल जड़ पकड़ गया था कि मैं किसी की मकरूज़ नहीं हूँ, फिर मैं झुक कर क्यों रहूँ? दरअसल वो शुरू ही से अपने ननिहाल वालों के पास रही थी। वहाँ का माहौल बहुत आज़ाद था, इसलिए वहाँ रहने वालों पर कोई भी रोक टोक नहीं की जाती थी। और वो तो फिर पराई बच्ची थी। किसी को ये परवाह भी नहीं होती थी कि वो क्या करती है, क्या खाती है और क्या पहनती है। थोड़ा बहुत ख्याल सिर्फ इसकी नानी ही को होता था या कभी कभार बड़े मामू आते जाते इससे कुछ पूछ लेते। हुमानियों को तो इससे कोई ख़ास लगाव नहीं था। इन सब की अपनी ज़िंदगी थी और वो इसमें पूरी तरह मगन थे। अबीर इस कदर बेनियाज और लापरवाह माहौल में परवरिश पाकर इंतहाई बेबाक और मुँह फट होती चली गई थी। अपने ददियाल से इसे कभी अनसियत महसूस नहीं हुई, हत्ता कि वो अपने वालिदैन से भी कोई लगाव नहीं रखती थी। बचपन में वो कभी कभी अपनी माँ के पास आ जाती थी मगर इस घर के दबे दबाए माहौल में इसे सख्त घुटन महसूस होती थी।
ماں باپ کے پاس اس کے لیے وقت بہت کم ہوتا تھا، دونوں ہی کی اپنی مصروفیات تھیں اور گھر کے باقی لوگوں سے اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس کی بہنوں کو تو باتیں کرنی گویا آتی ہی نہیں تھی، بولتی بھی تو اس قدر آہستہ کہ کان لگا کر سننا پڑتا، اور اگر کبھی ہنسی آ جائے تو منہ پر ہاتھ رکھ کر سہمی نظروں سے ایسے دادا جان کے کمرے کی طرف دیکھتی جیسے ابھی وہاں سے کوئی خونخوار درندہ برآمد ہونے والا ہے۔ اس گھر میں اس کی تھوڑی بہت یاور سے ہی بنتی تھی، مگر ایک بات اسے ہمیشہ ہی کھلتی تھی کہ یاور کو سب اس طرح ٹریٹ کرتے تھے جیسے وہ کوئی بہت ہی عظیم ہستی ہو۔ جب کوئی یاور کو ابیر سے برتر ثابت کرنے کی کوشش کرتا تو اس کے اندر ایک آگ سی لگ جاتی اور دھیرے دھیرے وہ ہر بات میں اس کا مقابلہ کرنے لگی۔ ویسے تو یہ حقیقت تھی کہ ابیر اپنی ذات میں ایک انجمن تھی، اسکول کی بہترین ایتھلیٹ، اسکول کے اسٹیج ڈراموں کی بہترین اداکارہ، زبردست مقررہ اور بہترین گلوکارہ کے سارے ایوارڈز اس کے پاس تھا، لیکن جب سے وہ یاور کے مقابلے پر اتری تھی اس کے شوق کا دائرہ وسیع تر ہوتا چلا گیا۔ سب سے پہلے اس نے بیڈمنٹن کے بجائے کرکٹ کھیلنا شروع کیا۔ اسکول میں کرکٹ کھیلنے کے مواقع میسر نہیں آتے تھے، اس لیے اس نے یہ شوق گھر کے لان میں ماموں کے بچوں کے ساتھ کھیل کر پورا کیا۔ پھر اس نے اپنے بال بوائے کٹ سٹائل میں کٹوا لیے۔ ماموں اور نانی کے گھر پر تو اسے کچھ نہیں کہا گیا، مگر جب وہ دادا جان کے سامنے آئی تو انتہائی غیظ و غضب کا نشانہ بنی۔ دیگر گھر والوں نے بھی اسے ڈھیروں صلواتیں سنائیں، مگر اس نے کوئی اثر نہیں لیا کہ بہرحال بال تو کٹ چکے تھے، اب خواہ کوئی کچھ بھی کہتا رہتا۔ یاور گٹار بہت اچھا بجاتا تھا، ابیر نے بھی اس مشن کو سر کیا۔ یاور نے انٹر میں بہترین پوزیشن لی تو تایا جان نے اسے خوبصورت سی سپورٹس کار گفٹ کی، اور یاور کو ڈرائیونگ کرتے دیکھ کر ابیر نے بھی گاڑی چلانا ضروری سمجھا۔ وہ میٹرک میں تھا جب یاور کا داخلہ میڈیکل میں ہوا تھا، اور ابیر پر ایک دھن سوار ہو گئی تھی کہ وہ بھی میڈیکل میں داخلہ لے کر رہے گی۔ انہی دنوں اس کی نانی اماں کا انتقال ہو گیا تو وہ اپنے ددیال واپس آ گئی۔ یہاں کا ماحول اس قدر مختلف تھا کہ ابیر جیسی آزاد اور لاپرواہ لڑکی کے لیے ایڈجسٹمنٹ بہت مشکل ہو گئی۔ اس کی 5 بہنیں اور تھیں، سب سے بڑی سمیرہ کی شادی ہو چکی تھی، دوسرے نمبر پر فرحین تھی جس کی منگنی ہو چکی تھی اور عید کے بعد شادی ہونے والی تھی، پھر ابیر تھی اور اس کے بعد فرح، ثنا اور ہرا۔ فرح میٹرک میں تھی، ثنا 7ویں میں اور فرح ششم میں تھی۔ تایا جان کے 3 بچے تھے، سب سے بڑا یاور تھا، اس کے بعد نیلوفر اور وسی دونوں جڑوا تھے اور ابیر ہی کے ہم عمر تھے۔ یاور کی شخصیت اس گھر میں بہت اہمیت کی حامل تھی۔ ساجد، ابیر کے والد، اور آصف تایا جان کے علاوہ دادا جان بھی اس کی رائے کو بہت اہم گردانتے تھے، اور یہی بات ابیر سے برداشت نہیں ہوتی تھی کہ جب اس گھر میں لڑکیوں کے لیے اتنے سخت قوانین رائج ہیں تو لڑکے اس دائرے میں کیوں نہیں آتے۔ شروع میں تو وہ ناک منہ چڑھا کر اور بڑبڑا کر اپنا غصہ ظاہر کرتی تھی، مگر جب اس کے علم میں یہ بات آئی کہ دادا جان نے اس سے بنا پوچھے ہی اس کا رشتہ یاور کے ساتھ طے کر دیا ہے تو اس کی قوت برداشت جواب دے گئی۔ اس نے ایک بار بھی کھل کر انکار نہیں کیا تھا، بلکہ ہر اس معاملے میں جس میں یاور کو آزادی حاصل ہوتی اور اسے منع کیا جاتا وہ یہ سوال کرنے لگی کہ مجھے کیوں منع کیا جا رہا ہے، یاور نے بھی تو ایسا ہی کیا ہے، یاور لڑکا ہے۔ دادا جان اس کی گستاخی پر کھول کر رہ گئے تو کیا ہوا، وہ نہایت ضدی لہجے میں ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھ رہی تھی۔ اگر آسماں زبردستی سے گھسیٹ کر نہ لے گئی ہوتیں تو شاید اس کا زندہ بچ جانا ممکن نہیں تھا۔ سبھی اس کی بدتمیزی اور گستاخی پر اس کو ڈانٹ ڈپٹ کر رہے تھے، مگر وہ اطمینان سے بیٹھی چنگم چباتی رہی۔ میری کوئی بیٹی ایسی نخلت نہیں ہے، امی نے اس کی جٹائی پر افسوس سے سر ہلاتے ہوئے کہا تو وہ زور سے ہنس پڑی، مگر میں انعام کی مستحق ہوں کہ میں نے یہ ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ اس کی ہٹ درمی قابل دید تھی، اور جب اس نے انٹر میں بہترین مارکس لیے تو یاور کے سوا کسی نے اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی۔ گڈ، تمہیں یقیناً میڈیکل میں داخلہ لینا چاہیے، اس نے بڑے خلوص سے مشورہ دیا۔ لینا چاہیے مسٹر یاور، میں میڈیکل میں داخلہ لوں گی، انڈرسٹینڈ؟ ابیر نے ہر لفظ پر زور دے کر اپنے مخصوص لہجے میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تھا، اور یاور مسکرا دیا تھا۔ گو اس فیصلے کی سب سے زیادہ مخالفت دادا جان نے ہی کی تھی۔ سعید گھرانے کی کوئی لڑکی مخلوط ادارے میں تعلیم حاصل کرے یہ نہیں ہو سکتا، وہ اپنی روایت پر اٹل تھے۔ تو پھر سعید گھرانے کے کسی لڑکے کو بھی مخلوط ادارے میں تعلیم حاصل کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ابیر کا لہجہ بے خوف تھا۔ ابیر، وہ انتہائی غضب کے عالم میں کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ساتھ ہی بیٹھے یاور نے بڑی مشکل سے انہیں سنبھالا اور بدیک تمام انہیں راضی کیا۔ ٹھیک ہے، مگر یہ اکیلی نہیں جائے گی، ڈرائیور اسے لینے اور چھوڑنے جایا کرے گا۔ وہ جو یاور کی بات ٹال نہیں سکتے تھے، اسی لیے ابیر کی طرف سے منہ پھیر کر سخت خفگی کے عالم میں بولے، جی جی دادا جان، ایسا ہی ہوگا۔ یاور نے ابیر کو باہر جانے کا اشارہ کرتے ہوئے دادا جان سے کہا، مگر وہ اپنی جگہ جمی رہی اور پھر دھیرے دھیرے بڑھتے ہوئے دادا جان کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں جو کچھ آپ سے کہہ رہی تھی اس کا مفہوم بھی وہی تھا جو یاور کی باتوں کا تھا، پھر بھی آپ نے میری بات رد کر دی اور اس کی قبول کر لی۔ دادا جان حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے اور یاور کا دل اپنا سر پیٹنے کو چاہ رہا تھا۔ وہ نفی میں سر ہلا رہی تھی، لیکن اب میں آپ کی بات رد کرتی ہوں، میں بھیک نہیں لیتی ہوں دادا جان، اور آئندہ مجھے بھیک دینے کی کوشش مت کیجیے گا۔
اس نے چپتی ہوئی نظر یاور پر ڈالی اور پیر پٹکتی ہوئی باہر نکل گئی، اور پھر اس نے اپنے کول کے مطابق بی اے میں ہی ایڈمیشن لیا۔ گھر سے کالج کا راستہ تقریباً 45 منٹ کا تھا، مگر وہ اکیلے بہت شان سے گردن اکڑا کر خود ہی ڈرائیونگ کیا کرتی تھی۔ گھر کے تمام بزرگ اس سے خفا تھے، اور تمام لڑکیاں گو کہ اس گستاخی پر ناگواری محسوس کرتی تھیں، مگر پھر بھی بڑے رشک سے اس کی خود اعتمادی کو دیکھا کرتی تھیں۔ تو اپنے دل پر میرا نام پتہ لکھ لے، کبھی یاد میری آئے تو چٹھی مجھے لکھنا۔ فل والیوم میں ریکارڈنگ کر کے دوپٹہ کمر میں کس کر وہ خوبصورت انداز میں ڈانس کے سٹیپ لے رہی تھی۔ اسی وقت آسماں یاور کے ساتھ کسی بات پر مسکراتے ہوئے اندر داخل ہوئیں۔ کچھ دیر کے لیے تو وہ ساکت رہ گئیں۔ یہ کیا طوفان بدتمیزی ہے؟ انہوں نے ڈیک آف کر کے چلا کر پوچھا۔ ایک ہفتے بعد ہمارے کالج میں فنکشن ہے، اسی کی ریہرسل کر رہی ہوں، ابھی نے بہت آرام سے کیسٹ ریوائنڈ کرتے ہوئے گویا اطلاع دی۔ تو حواس میں ہو تم، کوئی ضرورت نہیں ہے فنکشن میں جانے کی، اگر تمہارے دادا کو پتہ چل گیا تو زندہ کاٹ دیں گے تمہیں، وہ آواز دبا کر چلائیں۔ ابیر کے انداز دیکھ کے تو وہ انتہائی خوفزدہ رہنے لگی تھیں۔ ریلیکس چچی جان، آپ مجھے فائل دینے جا رہی تھیں، چلیں؟ یاور نے ان کا دھیان بٹا کر وہاں سے لے جانا چاہا۔ بہت دیر ہو گئی مام، اگر پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیتے تو میں یقیناً کچھ نہیں کر سکتی تھی، مگر اب وہ ایک جھٹکے سے ان دونوں کی طرف مڑی۔ وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ زہریلی ہنسی ہنستے ہوئے وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر رہی تھی، جن کا سٹائل اس نے کچھ عرصہ قبل ہی چینج کروا کر سٹیپ کٹنگ کروائی تھی۔ یاور بغور اس کا مغرور اور سرکش انداز دیکھ رہا تھا۔ ویسے آپ لوگوں نے مجھے اسی وقت قتل کیوں نہیں کر دیا تھا؟ توبہ توبہ، عجیب لوگ ہیں، بس چلے تو سانس لینے پر بھی ٹیکس لگا دیں۔ وہ کمر سے دوپٹہ کھولتے ہوئے باہر نکل گئی۔ آسماں چکراتے ہوئے سر کے ساتھ وہیں بیٹھ گئی۔ یاور کی آنکھوں میں سوچ کی پرچھائیاں گہری ہوتی جا رہی تھیں۔ ابیر تمہاری دوست کا فون ہے۔ فرحین کارڈلیس لے کر اس کے نزدیک آئی۔ وہ اکیلی بیٹھی کیرم بورڈ کھیل رہی تھی۔ میری دوست؟ لیکن میری تو کوئی دوست نہیں ہے۔ اس کا لہجہ پست تھا۔ ذرا فاصلے پر بیٹھے یاور نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا ہے ابیر، پکڑو بھی، فرحین بہت مصروف رہتی تھی۔ لاؤ، ابیر نے کارڈلیس لے کر کان سے لگایا۔ او ہو صبا، ہاں بس یوں ہی موڈ نہیں ہو رہا ہے۔ نہیں کوئی پرابلم نہیں۔ وہ انتہائی بیزاری سے بات کرتے ہوئے کیرم کھیل رہی تھی۔ کالج آنے کا؟ میں کسی پروگرام میں نہیں آ سکوں گی۔ نہیں بھائی، ایک دن بھی نہیں۔ ہاں وہ کسی اور سے کروا لو۔ اوکے بھائی۔ اس نے صبا کا جواب سنے بغیر فون بند کر دیا۔ یاور ایک گہری سانس لے کر رہ گیا۔ پچھلے 2 دن سے وہ کالج نہیں جا رہی تھی۔ گھر والوں سے گھلتی ملتی تو پہلے بھی نہیں تھی، آج کل تو مخاطب بھی نہیں ہوتی تھی۔ یاور نے آہستہ سے کتاب بند کی اور اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ یہ کھیل 2 بندے کھیلتے ہیں۔ اس نے مسکرا کر ایک گوٹ اٹھا لی۔ گوٹ واپس رکھ دو، میں ہر گیم اکیلے کھیل سکتی ہوں۔ اس کی نظریں بورڈ پر تھیں اور لہجہ قطعی تھا۔ میرے ساتھ کھیلنے سے ڈرتی ہو؟ یاور ابیر کو اس کے انداز میں ڈیل کر رہا تھا اور حسب توقع وہ کامیاب ہوا۔ ابیر نے جھپٹ کر اس کے ہاتھ سے گوٹ لی اور دوبارہ گیم سیٹ کر کے بڑی چیلنجنگ نظروں سے یاور کو دیکھتے ہوئے اسٹرائکر پر انگلی چلائی، اور یاور مسکراہٹ چھپاتے ہوئے بورڈ کی طرف دیکھنے لگا۔ آہا زبردست، گیم سے زیادہ مزہ تو ہمیں گیم کھیلنے والوں کو آمنے سامنے دیکھ کر آ رہا ہے۔ وسیع اور فرح آگے پیچھے اندر داخل ہوئے۔ کوئن کس کی ہوگی؟ فرح ایکسائٹڈ ہو کر وہیں جم گئی۔ وہ تو یاور بھائی ہی کی ہے۔ وسیع نے یاور کو دیکھ کر شرارت سے آنکھ دبائی۔ ابیر نے اتنے زور سے اسٹرائکر چلایا کہ پورا بورڈ ہل گیا، گویا سارا غصہ یہاں اتارا گیا ہے۔ یاور نے ایک نظر اس پر ڈالی، پوزیشن تبدیل ہو چکی تھی اور کوئن اب یاور کے نشانے پر تھی۔ اس نے مسکرا کر ابیر کو دیکھتے ہوئے نشانہ سیٹ کیا، ہونٹ دانتوں تلے دبائے ہوئے وہ بہت ضبط کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ یاور کی انگلی بے اختیار ہی غلط سمت چل گئی۔ اوہ، وہ افسوس سے سر ہلانے لگا۔ چلو کوئی بات نہیں۔ اس نے ابیر کو باری چلنے کا اشارہ کیا، مگر وہ بورڈ الٹ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے پہلے بھی تم سے کہا تھا سید یاور علی کہ میں بھیک نہیں لیتی ہوں، اور تم سے تو مر کے بھی کچھ نہیں مانگوں گی۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ مائی فٹ! اس نے زور سے ایک پیر زمین پر پٹخا اور باہر نکل گئی۔ اوہ، برے پھنسے ہیں بڑے بھائی۔ وسیع نے گہری سانس لے کر یاور کو دیکھا تو یاور نے ایک نظر اسے اور ایک طرف کھڑی سہمی ہوئی فرح کو دیکھا اور ابیر کے پیچھے چلا آیا۔ وہ لان میں لگے پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ لان میں پانی دینے کا یہ کون سا وقت ہے؟ یاور اس کے سامنے آ گیا۔ وہ کچھ کہے بغیر پائپ گھسیٹ کر دوسری طرف چلی گئی۔ حماقت کی انتہا تو یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو عظیم ترین عقل مند ہستی سمجھتی ہو۔ اس نے پائپ چھین کر نیچے پھینکا تو وہ ایک جھٹکے سے اس کی طرف مڑی۔ تم سے مطلب تو مجھے ہے آخر۔ خیر جانے دو، یہ بتاؤ پڑھائی سے تمہاری دلچسپی کیوں ختم ہو گئی ہے، جبکہ تم پڑھنے میں کس قدر جنونی ہوا کرتی تھی؟ بغیر کسی وجہ کے کالج کی اتنی چھٹیاں اور گھر پر کتابوں کو ہاتھ نہ لگانا، آخر ایسی کیوں ہو گئی ہو؟ وہ بہت نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ ابیر نے ایک سلگتی ہوئی نظر اس پر ڈالی اور اندر جانے کے لیے قدم بڑھا دیے۔ ابیر میں تم سے مخاطب ہوں۔ یاور نے سامنے آ کر اسے روکا۔ گیٹ اے سائڈ! ابیر نے ایک ہاتھ سے اسے دھکا دیا۔ اور تم اپنے کام سے کام رکھو، یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، انڈرسٹینڈ؟ میں ایسی فضول باتوں کو کیسے انڈرسٹینڈ کر سکتا ہوں؟ یاور نے اس کا بازو پکڑ کر اسے جانے سے روکا۔ بہت سے ذاتی معاملات ایسے ہوتے ہیں ابیر جن میں انسان خود مختار نہیں ہوتا۔ اگر تمہیں کوئی پرابلم ہے تو بتاؤ، کیا سبجیکٹ سمجھنے میں مشکل ہو رہی ہے؟ وہ ابیر کی حیرت سے کھلی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دوستانہ انداز میں پوچھ رہا تھا۔ ابیر نے پہلے اپنا بازو چھڑایا، پھر حقارت سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی،
زندگی میں پہلی بار بہت ضبط سے کام لیا ہے میں نے، ورنہ مجھے حیرت ہے کہ اب تک میرے تمانچوں سے تمہارا منہ سرخ کیوں نہیں ہو گیا۔ یاور سن ہو کر رہ گیا۔ تم کم از کم مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتی، وہ سرد لہجے میں بولا تو ابھی نے جھپٹ کر اس کا گریبان پکڑ لیا۔ میں تمہارا خون بھی کر سکتی ہوں یاور علی، تم مجھے جانتے نہیں ہو ابھی۔ اپنی حماقت کا مظاہرہ انہی کمزور لڑکیوں کے سامنے دکھایا کرو جو تمہارے دادا کی خاندانی روایت میں گھٹ گھٹ کر سانس لے رہی ہیں، مر مر کے جی رہی ہیں۔ میں عبیر علی ہوں، اپنی مرضی سے جینے والی۔ تم اور تم جیسے ہزاروں میرے قدموں کی دھول ہیں، سمجھے؟ تیش کے عالم میں وہ اپنی آواز پر قابو نہیں رکھ سکی تھی، ایک جھٹکے سے اس کا گریبان چھوڑ کر پیچھے ہٹی۔ یاور مارے حیرت کے کنگ سا ہو گیا تھا۔ آئندہ مجھ سے اس انداز میں بات مت کرنا، مجھ پر کسی کا کوئی حق نہیں۔ میں ساری زندگی تنہا رہ سکتی ہوں، اپنے سارے مسائل خود حل کر سکتی ہوں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے تم سے نفرت ہے، آئی ہیٹ آل آف یو۔ اس کی آنکھیں خون اشام ہو رہی تھیں اور چہرے پر وحشت برس رہی تھی۔ وہ جانے کے ارادے سے پلٹی تو سامنے ہی آسماں کھڑی تھی۔ اس کا دماغ اس قدر بے قابو تھا کہ وہ ان کے تاثرات دیکھے بغیر ہی تیزی سے دوڑتی ہوئی اندر چلی گئی۔ یاور کی دھواں ہوتی آنکھوں نے بہت دور تک اس کا تعاقب کیا تھا۔ وہ ایسی تھی نہیں مگر ایسی ہو گئی ہے، مگر کیوں؟ اس قدر بے اعتبار، اس قدر انجان مجھ سے میری محبت سے۔ اس نے انتہائی کرب سے آنکھیں موند لیں۔ اس کا دماغ شدید قسم کے زلزلوں کی زد میں تھا۔ وہ اتنی سنگ دل کیوں ہو گئی ہے؟ حالانکہ وہ تو بہت نرم دل اور محبت بھرے جذبات کی مالک تھی۔ ایک چڑیا کے زخمی ہونے پر سارا دن اداس رہتی تھی، کسی حادثہ کی اطلاع سن کر سر سے پیر تک لرز جاتی تھی۔ لیکن اب ایسا کیا ہو گیا ہے؟ یاور کا ذہن بچپن کی باتوں کو دہرا رہا تھا کہ اس محبت کی ہلکی سی آنچ بھی اس تک نہیں پہنچ سکی جو میرے پورے وجود کو سلگا رہی ہے۔ درد کی شدید لہر اس کے دل میں اٹھ رہی تھی اور کانوں میں عبیر کا جملہ گونج رہا تھا، آئی ہیٹ یو۔ ٹھیک ہے عبیر، چاہت زبردستی کا سودا نہیں ہوتی، مگر مجھے یقین کیوں نہیں آتا کہ تم مجھ سے نفرت کر سکتی ہو؟ تمہارے دل میں میری جانب سے گراہ کیوں پڑی ہے؟ یاور کا ذہن سوچ سوچ کر تھک گیا تھا۔ جسے اس نے روح کی گہرائیوں سے چاہا تھا، اس کی بدتمیزیاں، گستاخیاں اور بے باکیاں بھی یاور کے دل سے اس کی محبت کو کم نہیں کر پائیں تھیں۔ آج تک وہ یہی سمجھتا رہا تھا کہ وہ ابھی یہاں خود کو ایڈجسٹ نہیں کر پائی ہے، آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گی۔ جب بھی عبیر اس کے مقابلے پر اترتی تھی تو وہ اس کا بچپنا سمجھ کر بہت انجوائے کرتا تھا، مگر آج تو اس نے یاور کو بنیادوں تک ہلا دیا تھا۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ عبیر اس سے نفرت کر سکتی ہے۔ کتنا یقین تھا اسے اپنی محبت پر، کتنا مان تھا اسے اپنی چاہت پر، اس چاہت پر جس کا اس نے آج تک اظہار نہیں کیا تھا، نہ ہی زمینی گفتگو سے، نہ اشاروں کنائیوں سے، اور کھل کر اظہار کرنا تو وہ اپنی محبت کی توہین سمجھتا تھا۔ اچھا ہی ہوا عبیر میری ذات کا بھرم رہ گیا، ورنہ میں تو بالکل ہی تہہ دست رہ جاتا۔ چلو اب میری شخصیت تو مکمل ہے نا؟ وہ دکھ کی انتہائی گہرائیوں میں ڈوب رہا تھا۔ آخر ایسی کیا چیز ہے میرے اندر جو باہر آنے کے لیے بےتاب ہے مگر باہر نہیں آ پاتی ہے؟ وہ جب سے کمرے میں آئی تھی جلے پاؤں کی بلی کی طرح ٹہل رہی تھی۔ بیک وقت نہ جانے کتنے جذبوں میں گھری ہوئی ہوں۔ جس سے محبت کرتی ہوں اس کے قریب جاتی ہوں تو لگتا ہے کہ نفرت کی آگ میرے جسم و جان کو جلا کر بھسم کر دے گی۔ جس سے اپنائیت کا اظہار چاہتی ہوں، اپنائیت کا اظہار کرنے پر اسی کی روح کو گھائل کر دیتی ہوں۔ او میرے خدا! وہ دونوں ہاتھوں میں سر تھام کر بستر پر گر گئی۔ میں کیا چاہتی ہوں، جو چاہتی ہوں وہ کر کیوں نہیں پاتی؟ اس کا دماغ سلگ رہا تھا۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے کوئی توجہ نہیں دی، مگر اگلی بار دستک کی آواز اونچی ہو گئی تو اسے مجبوراً اٹھنا پڑا۔ دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے وہ رک کر آئینے میں اپنا جائزہ لینے لگی، چہرے کو تھپ تھپا کر فریش بنانے کی کوشش کی، بالوں پر ہاتھ پھیر کر سیٹ کیا اور قریب پڑا میگزین ہاتھ میں اٹھایا اور دروازہ کھول دیا۔ حسب توقع سامنے آسماں کھڑی تھیں۔ عبیر دروازہ کھول کر واپس پلٹی اور ایک کرسی پر بیٹھ کر اس طرح میگزین دیکھنے لگی گویا بہت دیر سے یہی کام کر رہی ہو۔ عبیر، میری برداشت کی ساری حدیں آج ختم ہو رہی ہیں۔ آج تک میں سب کچھ صرف اس لیے برداشت کرتی رہی ہوں کہ مجھے ایک امید تھی کہ تمہارا مستقبل محفوظ ہے، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم خود کو اتنا خود مختار اور باشعور سمجھتی ہو۔ آسماں کے لہجے میں عجیب سا ٹھہراؤ تھا۔ عبیر بہت اطمینان سے میگزین کے صفحات الٹ رہی تھی۔ ان کے آخری جملے پر اس نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ اس کی چمکتی آنکھوں میں وہی مقصود سرکشی لہرا رہی تھی۔ میں خود کو خود مختار اور باشعور سمجھتی نہیں ہوں موم، بلکہ میں خود مختار اور باشعور ہوں۔ اس نے میگزین بند کر کے سائڈ ٹیبل پر رکھا اور کھڑی ہو گئی۔ میں نے ہمیشہ زندگی کا ہر فیصلہ خود کیا ہے اور آئندہ بھی ایسا ہی کروں گی۔ عبیر، آسماں کا دل دھک سے رہ گیا۔ تم جو سوچ رہی ہو وہ کبھی نہیں ہوگا۔ میں تمہیں اس خاندان کی روایات سے بغاوت کرنے کی اجازت نہیں دوں گی۔ بہتر یہی ہے کہ بابا جان تک بات نہ پہنچے ورنہ بہت برا ہو جائے گا۔ انہوں نے خود کو سنبھال کر لہجہ مضبوط بنایا۔ اجازت؟ مگر آپ سے اجازت مانگی کس نے ہے؟ اور دادا جان کی بات تو نہ کریں آپ میرے سامنے۔ اس نے تحقیرانہ مسکراہٹ کے ساتھ سر جھٹکا۔ اب بھی وقت ہے عبیر، سنبھل جاؤ ورنہ ساری عمر کا پچھتاوا رہ جائے گا۔ تم سراسر اپنا نقصان کرو گی۔ آسماں خود کو بے بسی کی انتہا پر محسوس کر رہی تھیں۔ اچھا،
اس کے ہونٹوں پر بڑی استازیہ مسکراہٹ ابھری تھی۔ مگر آپ کو میرے نقصانات کا خیال کیسے آنے لگا؟ اور پچھتاوے کی بھی آپ نے خوب کہی۔ اب کیا بتاؤں آپ کو کہ میں اتنا پچھتا چکی ہوں کہ اب اس لفظ سے بھی دل اگ گیا ہے میرا۔ اور ویسے بھی جب یہ طے ہے کہ مجھے زندگی خود گزارنی ہے بغیر کسی سہارے کے، تو میں دوسروں کے فیصلوں پر کیوں پچھتاؤں؟ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ میں اپنے ہی فیصلوں پر پچھتاتی رہوں؟ وہ بہت اطمینان سے گویا تھی۔ ارے بدنصیب، کچھ تو خیال کر لے ہماری عزت کا۔ اپنی اولاد کے سامنے اپنی بے بسی پر انہیں رونا آ گیا۔ میرے نصیبوں کا فیصلہ کرنے والی آپ کون ہوتی ہیں؟ ہاں، مگر آپ نے تو اپنی طرف سے کوئی کسر کب چھوڑی تھی؟ اس کا انداز بدستور تھا۔ تمہیں یہاں رہنا ہے تو یہاں کے اتوار سیکھ لو، ورنہ بہت برا ہوگا۔ انہوں نے ضبط کر کے لہجے کو سخت بنایا۔ مجبوری ہے موم، وہ ہاتھ جھٹک کر مسکرائی۔ یہاں تو مجھے رہنا ہے، لیکن اب یہاں کے اتوار نہیں سیکھ سکتی۔ اگر یہاں کے طور طریقے سکھانے تھے تو مجھے اسی گھر میں رکھنا تھا نا۔ کیا آپ کے علم میں نہیں تھا کہ اس گھر اور اس گھر میں کیا فرق ہے؟ اگر آپ نے جانتے بوجھتے چشم پوشی کر لی ہے تو آئندہ بھی ایسا ہی کیجیے، یہی سب کے حق میں بہتر ہوگا۔ وہ سرد لہجے میں کہتے ہوئے انہیں دیکھ رہی تھی۔ بہت خیال کیا ہے میں نے آپ لوگوں کی عزت کا، ورنہ جس آزادانہ روش پر میری پرورش ہوئی ہے اس پر میرے قدم کہیں بھی بہک سکتے تھے۔ اس کے انداز میں ذرا بھی مروت نہیں تھی، لیکن میں بہکی نہیں۔ کوئی بھی غلط راستہ کبھی میرا انتخاب نہیں ہوا۔ مجھے کسی نے صحیح اور غلط کی پہچان دی؟ کس نے اچھے اور برے کا فرق بتایا؟ خود میرے شعور نے۔ اور کون تھا جو مجھے سمجھاتا، جھوٹ سچ اور صحیح غلط کی شناخت دیتا؟ میں نے ہر لمحہ اپنے فیصلوں پر عمل کیا ہے اور آئندہ بھی ایسا ہی کروں گی۔ اس کا لہجہ رننے لگا تو وہ رخ موڑ کر خاموش ہو گئی۔ آسماں بالکل خاموش تھیں۔ انہیں کہیں پر اپنی غلطی محسوس ہو رہی تھی، کسی شدید گڑبڑ کا احساس ہو رہا تھا، مگر کہاں وہ سمجھ نہیں پا رہی تھیں۔ آسماں نے اس واقعے سے جان بوجھ کر چشم پوشی کر لی تھی۔ انہوں نے ہر فیصلہ وقت پر چھوڑ دیا تھا۔ یوں بھی ابھی یاور کی تعلیم جاری تھی، لہٰذا اس فیصلے کا وقت نہیں آیا تھا۔ انہی دنوں فرحین کے سسرال والے تاریخ لینے کے لیے آ گئے اور عید کے ایک ہفتے بعد کی تاریخ رکھ لی گئی۔ گھر میں اچانک ہی خوشیوں کی لہر دوڑ گئی تھی۔ سب نہایت پرجوش طریقے سے تیاریوں میں مصروف ہو گئے تھے، سوائے عبیر کے، جس کی روٹین میں کوئی فرق نہ آیا تھا، بلکہ بار بار خود کو لوگوں کے بلاوے سے بچانے کے لیے اس نے بہت باقاعدگی سے کالج جانا شروع کر دیا تھا۔ کالج سے واپس آنے کے بعد اپنے کمرے میں ہی بند رہتی، صرف رات کے کھانے پر نظر آتی اور کبھی کبھی تو کھانا بھی گول کر جاتی تھی۔ ہیلو ڈیئر کزن، کیا ہو رہا ہے؟ وسیع نے کچن میں داخل ہو کر کھیرا کاٹتی ہوئی فرحین کو مخاطب کیا۔ وہی جو اکثر ہوتا ہے، وہ مسکرائی۔ اچھا، لیکن فی الحال تو آپ باہر نکل آئیے اور ہال کی طرف چلیے، کیونکہ وہاں آپ کی کمی شدت کے ساتھ محسوس کی جا رہی ہے۔ وہ کھیرے کا ٹکڑا منہ میں ڈالتے ہوئے بولا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ فرحین نے اس کے دوبارہ بڑھتے ہاتھوں کو روکا۔ کچھ شرم کرو وسیع، رمضان شروع ہونے والا ہے، ابھی سے ہی صبر کرنا سیکھ لو۔ وہ مسکرائی۔ ارے جب آئیں گے رمضان صاحب تو دیکھ لیں گے صبر بھی۔ اچھا مت دیں بھائی، مگر وہاں تو چلے نا، سب آپ کو بلا رہے ہیں اور یاور بھائی اپنا عزیز ترین گٹار سنبھالے بیٹھے ہیں، وسیع نے کہا۔ مگر تم وعدہ کرو کہ بدتمیزی نہیں کرو گے، وہ سر جھکا کر کہہ رہی تھی اور وسیع کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ اب کیا کریں یار، کچھ عادت سی ہو گئی ہے بدتمیزیوں کی۔ خیر کوشش کریں گے کہ آج بدتمیزی سے پرہیز کریں۔ اب تو چلے نا، وہ فرحین کے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ چلو، فرحین نے پلیٹ ایک طرف کھسکائی اور ہاتھ دھونے کے لیے سنک کی طرف بڑھ گئی۔ تم نہیں سدھرو گے۔ وہ ہاتھ دھو کر پلٹی تو وسیع کھیرے کے پیس منہ میں ڈال رہا تھا۔ بالکل ٹھیک فرمایا، اچھا اب آ جائیں، وہ ڈٹائی سے کہتے ہوئے باہر نکل گیا۔ ارے آپ کہاں جا رہی ہیں جناب؟ وسیع نے سیڑھیاں چڑھتی ہوئی عبیر کو آواز دی۔ کبھی ہمیں بھی اپنی سنگت کا اعزاز بخش دیا کیجیے ڈیئرسٹ کزن جی۔ وہ ریلنگ پر ہاتھ ٹکا کر اپنے مخصوص انداز میں مسکرا رہا تھا۔ عبیر نے توہن کرہن مسکرا کر اسے دیکھا تھا۔ آ جاؤ تم بھی، میں تو چھت پر جا رہی ہوں۔ خیال اچھا ہے، مگر اس سے بھی اچھا آئیڈیا ہے میرے پاس۔ آپ کچھ دیر کے لیے ہمارے ساتھ آ جائیں، میرے علاوہ دوسرے لوگ بھی اچھی کمپنی سے مستفید ہو سکیں گے۔ کیوں؟ وہ مسکرایا۔ اس کا انداز بھی بالکل یاور ہی کے جیسا ہے، مہربان اور پرخلوص۔ مجھ میں کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں کہ سب کو میری کمپنی سے مستفید ہونا ضروری ہے؟ ہمیشہ کی طرح وہ دل کی آواز کو نظر انداز کر کے کٹھور لہجے میں مخاطب تھی۔ عبیر آ جاؤ نا تھوڑی دیر کے لیے پلیز۔ فرحین وسیع کے جواب دینے سے پہلے ہی بول اٹھی۔ وہ کچن سے باہر آئی تو ان دونوں کو منہوں گفتگو دیکھ کر رک گئی تھی۔ ٹھیک ہے چلو، وہ حیرت انگیز طور پر رضامند ہو گئی اور ان دونوں کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی۔ ہیلو ایوری بڈی، عبیر نے بلند آواز میں سب کو مخاطب کیا۔ سب کی نظریں ایک ساتھ ہی اس کی طرف اٹھی تھیں۔ ویسے ہو کیا رہا ہے؟ اس نے وسیع کے برابر میں بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ اجی ہونا کیا ہے؟ وسیع نے ذرا سا کھسک کر اس کے لیے جگہ بنائی۔ بس ذرا یاور بھائی کی کھنچائی ہو رہی ہے کہ کچھ سنا دیں، مگر یہ بہت ضدی ہوتے جا رہے ہیں، حالانکہ ضدی لوگ انہیں اپنی صحبت سے دور ہی رکھتے ہیں۔ وسیع نے مسکرا کر نہایت لطیف طنز کیا تھا۔ وہ بھی مسکرا کر یاور کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کے انداز میں کسی خاص واقعے یا حادثے کا تاثر نہیں تھا۔ ویسے ہی چمکدار اور چیلنجنگ نظروں سے یاور کو دیکھتے ہوئے وہ ہمیشہ کی طرح مغرور اور سرکش لگ رہی تھی۔ ایک مجروم مسکراہٹ یاور کے لبوں کو چھو گئی اور اس کے ہاتھ گٹار کے تاروں پر پڑ گئے۔ ہیئر سب نے ہی تالیاں بجانا شروع کر دیں۔
ہم تمہیں چاہتے ہیں ایسے، مرنے والا کوئی زندگی چاہتا ہو جیسے، اور بھلا کسی مرنے والے کو زندگی کی نوید کب ملتی ہے۔ دل میں درد کے ہزارویں لہریں دبائے وہ مسکرا رہا تھا۔ اسی وقت ساجد بھی اندر داخل ہوئے اور بڑے ہی خوشگوار تاثر کے ساتھ ان لوگوں کے درمیان بیٹھ گئے۔ روٹھ جاؤ اگر تم تو کیا ہو، پل میں ایسا لگے جسم سے جان جیسے جدا ہو۔ ہم تمہیں چاہتے ہیں ایسے، زندگی بن تمہارے ادھوری، تم کو پالوں اگر ہر خوشی ہو جائے پوری، زندگی بن تمہارے۔ واہ واہ! ساجد علی نے بے اختیار ہی اس کے انداز کی داد دی تھی۔ عبیر نے ایک نظر ان پر ڈالی اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ذرا پوچھو تو میرا ارادہ۔ سب نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اچانک ہی مسکراتے ہونٹ سکڑ گئے اور داد دیتی نظریں سہم گئیں، مگر اس نے بہت بے نیازانہ انداز میں قمیص کے کالر کو دونوں ہاتھوں سے چھوا، آگے بڑھ کر یاور کے ہاتھ سے گٹار لیا اور بالکل اسی کے سامنے دو زانوں ہو کر بیٹھ گئی۔ ذرا پوچھو تو میرا ارادہ، مجھے کس سے ہے پیار، میرے دل کا ہے کون شہزادہ، ذرا پوچھو تو میرا ارادہ۔ وہ یاور کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گا رہی تھی، پھر وہاں بیٹھے حیرت زدہ اور خوفزدہ افراد کا جائزہ لینے لگی۔ سب ہی ساجد اور آصف کے سامنے اس کی جرأت پر کنگ رہ گئے تھے۔ یاور دانتوں تلے لب دبائے ہوئے بغور اسے دیکھ رہا تھا۔ میرے خوابوں میں جو سج رہا ہے وہ خدا تو نہیں ہے، پر زمانے میں سب سے جدا ہے میرے خوابوں۔ بے حیا آسماں اچانک ہی اپنی جگہ سے اٹھی تھیں اور ایک زوردار تماچا اس کے رخساروں پر جڑ دیا۔ ماحول پر ایک محسوس کیا جانے والا بھیانک سناٹا طاری ہو گیا تھا۔ ان کا یہ شدید رد عمل اس بات کا گواہ تھا کہ وہ کسی خاص بات سے باخبر ہیں۔ کتنی ہی دیر عبیر اسی حالت میں بیٹھی رہی، اس کا ہاتھ بے اختیاری کی کیفیت میں بھی اپنے گال کی طرف نہیں بڑھا تھا۔ پھر دھیرے دھیرے سر اٹھا کر گٹار ایک طرف رکھا اور کھڑی ہو کر آسماں کے سامنے جم گئی۔ کیا بے حیائی کی ہے میں نے، اس کی نظروں میں جمع دینے والا تاثر تھا۔ چھوڑو عبیر، اندر چلو۔ فرحین نے اسے بازو سے پکڑ کر گھسیٹا، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی، تو فرحین نے آسماں سے اندر چلے جانے کی التجا کی۔ اور اگر یہ بے حیائی ہے تو اس حساب سے یاور بھی اس تماچے کا مستحق ہے، وہ ہر قانون سے بالاتر کیوں ہے؟ عبیر اسی طرح انہیں دیکھ رہی تھی۔ آسماں نے آگے بڑھ کر دو تماچے اور لگا دیے۔ بے غیرت کیسے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑی ہوئی ہے، شرم نہیں آتی اپنی ماں سے سوال جواب کرتے ہوئے؟ وہ عورت جس کی بیٹیاں اس کی باتوں کے جواب میں جی سے زیادہ کچھ نہ کہتی ہوں، کیسے بھری محفل میں اپنی ہی اولاد کے سامنے اپنی بے بسی کا تماشا بنتے دیکھ سکتی تھیں؟ نیلوفر اور فرح نے آگے بڑھ کر انہیں روکا اور اندر لے گئیں۔ ضبط اور برداشت کی وجہ سے عبیر کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، دانتوں سے ہونٹ اس بری طرح کچل رہی تھی کہ ہونٹوں سے خون رسنے لگا تھا۔ آہستہ آہستہ سب لوگ وہاں سے چلے گئے۔ عبیر ذرا میرے کمرے میں آؤ، ساجد اسے حکم دیتے ہوئے باہر نکل گئے۔ وسیع، اس نے خاموش کھڑے وسیع کو مخاطب کیا، میرے خیال میں تم آئندہ میری سنگت کا اعزاز حاصل کرنے سے پرہیز کرو گے، کیونکہ یہ ہم سب کے حق میں بہتر ہوگا۔ اس نے چپتی ہوئی جسم و جاں کو چھید دینے والی نظروں سے یاور کو دیکھا اور باہر نکل گئی۔ یاور کے دل میں ایک ٹیس سی اٹھی تھی، ایسی زخمی نگاہیں کیوں تھیں اس کی؟ ان نظروں میں کوئی جذبہ نہیں تھا، نہ محبت نہ نفرت، بس ہمیشہ کی طرح صرف ایک چیلنج تھا، علی الاعلان مقابلے کی دعوت اور جیت جانے کا دعویٰ، ہر سود و ضیاع سے بے نیاز ہو کر محض یاور کو ہرانے کا عزم۔ یاور کے دماغ میں ایک دھماکہ سا ہوا، کیا وہ مجھ سے مقابلہ کرنے کی کوشش میں اس قدر آگے نکل آئی ہے کہ مجھے اپنا حریف سمجھنے لگی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس طرح تو وہ صرف تباہیوں کو اپنا مقدر کر لے گی۔ عبیر، جو سوال تم سے کیا جا رہا ہے اس کا جواب دو۔ ساجد علی زیادہ دیر اپنے غصے پر قابو نہیں رکھ سکے، ان کے دھاڑنے کا عبیر پر مطلق کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ آہستہ بات کیجیے ابو، میں آپ سے زیادہ بلند آواز میں چیخ سکتی ہوں۔ اس کا لہجہ بہت سرد تھا۔ ساجد کا ہاتھ بے اختیار اٹھا مگر فضا میں ہی معلق رہ گیا۔ کیوں رک کیوں گئے؟ ماریے مجھے، آپ بھی اپنے دل کی حسرت پوری کر لیجئے۔ وہ اسی طرح اپنی جگہ پر جمی ہوئی تھی۔ ارے ساجد، خدا کے لیے اس کے منہ مت لگیں، انتہائی گستاخ اور نافرمان لڑکی ہے۔ آسماں باقاعدہ اس کو کوستے ہوئے ساجد سے مخاطب ہوئیں، اس سے صرف یہ پوچھے کہ اسے یاور کا رشتہ کیوں نامنظور ہے؟ یہ کون ہوتی ہے منظور یا نامنظور کرنے والی؟ یہ فیصلہ بابا جان کا ہے، میرا ہے، اور باپ ہونے کے ناطے مجھے حق ہے کہ میں جہاں چاہوں اس کا رشتہ طے کر سکتا ہوں۔ ان کا لہجہ قطعی تھا۔ عبیر ایک زہریلی ہنسی ہنس دی۔ بہت خوب، باپ ہونے کے ناطے، بائی دا وے، باپ ہونے کے ناطے آپ نے اپنے کون سے فرائض ادا کیے ہیں جو اپنا حق وصول کر رہے ہیں والد محترم؟ اپنے حق کی بھیڑ ان بے زبان بکریوں سے مانگیے گا جن پر کچھ خرچ کیا ہے آپ نے۔ میں آپ کی مقروض نہیں ہوں، نہ محبت کی، نہ شفقت کی، اور نہ ہی مروت کی۔ اور رہ گئی یہ بات کہ مجھے یاور کا رشتہ کیوں منظور نہیں، تو بات بالکل سیدھی اور صاف ہے کہ مجھے کسی کا رشتہ منظور نہیں، نہ یاور، نہ ہی ایکس وائی زیڈ کوئی اور۔ ویری سمپل۔ اس نے نہایت لاپرواہی سے کندھے اچکائے اور جانے کے لیے پلٹ گئی۔ اور ہاں، اس نے جاتے جاتے رخ پھیر کر ایک نظر دونوں کے ساکت وجود پر ڈالی، آئندہ مجھے چھیڑنے کی کوشش مت کیجیے گا، کیونکہ یہاں تک تو میں آپ لوگوں کی برداشت کی حدود میں تھی، مگر شاید اس کے بعد وہ حد پار کر جاؤں، سو پلیز ٹو بی ویری کیئرفل۔ وہ انتہائی باغی لہجے میں کہتے ہوئے باہر نکل گئی۔ یہ کیا بکواس کر رہی تھی آسماں؟ ساجد بہت دیر بعد کچھ کہنے کے قابل ہوئے، مگر لہجے کی شکستگی بالکل عیاں تھی۔
چھوڑیں ساجد، ابھی اس بات کو دبا رہنے دیں۔ آسماں نے آگے بڑھ کر ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ فرحین کی شادی سے فارغ ہو کر اس سے نپٹ لیں گے، وہ بہرحال ہماری بیٹی ہے، ہم سے جیت نہیں سکے گی۔ لیکن اس کا انداز مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر رہا ہے۔ ساجد کی نظریں کسی غیر مرئی نقطے پر جمی ہوئی تھیں اور انداز بڑبڑانے کا سا تھا۔ آسماں ایک گہری سانس لے کر رہ گئیں۔ ابیر آپی، فرح کی زوردار آواز پر اس نے سر اٹھایا۔ مبارک ہو، رمضان کا چاند نظر آ گیا ہے۔ وہ خوشی کے مارے بے اختیار ہی اس سے لپٹ گئی۔ تمہیں بھی مبارک ہو، ابیر نے آہستگی سے کہتے ہوئے اسے خود سے الگ کیا۔ اللہ کتنا مزہ آئے گا، خاک مزہ آئے گا، اتنی شدید سردیوں میں سحری میں اٹھنے کا سوچ کر ہی جان جاتی ہے۔ وسیع اور دوسرے لوگ بھی نیچے آ گئے تھے۔ آپ تو نہ بولا کریں وسیع بھائی، ہیرا نے ناک چڑھائی۔ بالکل نکمے ہیں۔ اچھا بچو، یہ بات ہے، وسیع کو اپنا لقب بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ اب دیکھنا میں کیسا چڑھاتا ہوں چچی جان کو کہ تمہارے امتحان نزدیک ہیں، اس لیے وہ تمہیں روزے نہ رکھنے دیں۔ وہ منہ پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ اللہ نہیں، ہیرا گھبرا گئی، اس سے کچھ بعید بھی نہیں تھا۔ سوری وسیع بھائی، وہ سوری کر رہی تھی اور باقی سب مسکرا رہے تھے۔ ابیر آپی، آپ بھی روزے رکھیں گی نا؟ ثنا کو ان کی لڑائی میں دلچسپی نہ تھی، اس لیے ابیر سے مخاطب ہوئی، جو کسی سوچ میں غرق ان لوگوں کی نوک جھونک دیکھ رہی تھی۔ نہیں، مجھے عادت نہیں ہے۔ وہ اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئی اور کمرے میں ایک لمحے کے لیے سکوت طاری ہو گیا۔ دیکھ لیا پوسی کیٹ، تمہاری آپی ہم سے ڈبل نکمی ہیں۔ وسیع نے ماحول کے بوجھل پن کو کم کرنے کے لیے ہیرا سے کہا تو وہ منہ بنا کر رہ گئی۔ جی نہیں، میری آپی بہت اچھی ہیں، نکمے تو آپ ہیں، اس نے گویا نتائج سے بے خبر ہو کر کہا اور وہاں سے بھاگ گئی۔ سب کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ روزانہ کی طرح اس دن بھی وہ تقریباً 2 بجے کالج سے واپس آئی۔ گاڑی کھڑی کر کے اتری تو بلا ارادہ ہی اس کی نظریں سامنے کی طرف اٹھ گئیں۔ یاور پائپ ہاتھ میں لے کر اپنی عزیز ترین گاڑی کی دھلائی میں مصروف تھا۔ شرٹ کی آستینیں الٹی ہوئی تھیں، جینز کے پائنچے فولڈ ہونے کے باوجود تر بتر تھے اور وہ بہت مگن انداز میں غالباً کچھ گنگنا بھی رہا تھا۔ ابیر نے ایک گہری سانس لے کر پچھلی سیٹ میں پڑا بیگ اٹھا کر کندھے پر ڈالا اور پھر سیٹ پر پڑا ریکٹ اٹھا کر دروازہ بند کیا اور واپس پلٹی۔ اس کی نظر پھر یاور کی طرف اٹھ گئی، وہ بھی ادھر ہی دیکھ رہا تھا۔ ابیر نظروں کا رخ بدل کر اندر کی طرف بڑھ گئی۔ اس دن کے بعد سے آج تک ان دونوں میں براہ راست کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ ابیر نے کمرے میں آ کر بیگ ایک طرف ڈالا، جوتے موزے اتار کر رکھے، وارڈروب میں سے ڈریس نکال کر باتھ روم میں فریش ہونے کے لیے گھس گئی۔ 15 منٹ بعد وہ واش روم سے برآمد ہوئی اور تولیے سے بال چھٹکتے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ یس، اس نے مصروف انداز میں بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے کہا۔ ابیر آپی، آپ کھانا کھائیں گی؟ فرح اندر داخل ہوئی۔ نو تھینکس۔ وہ پلٹ کر اپنے بیڈ کی طرف بڑھی اور نیم دراز ہو گئی۔ کیوں؟ فرح حیرت سے پوچھ رہی تھی۔ میرا موڈ نہیں ہے، بس ہر بات میں کیوں کیوں مت کیا کرو تم لوگ۔ اس نے تکیہ گھسیٹ کر سر کے نیچے رکھا۔ ویسے تمہارا تو روزہ ہوگا نا؟ اس نے فرح کے چہرے کی طرف دیکھا جو لمحہ بھر پہلے بالکل فریش تھا۔ جی، آج تو سب کا روزہ ہے، ثنا اور ہیرا کا بھی۔ اس نے بیڈ پر دراز لائٹ گرین کاٹن کے سوٹ میں ملبوس ابیر کو دیکھا۔ ابیر کا انداز سوچتا ہوا تھا۔ اچھا اب تم جاؤ، مجھے بھوک نہیں ہے، میں نے برگر کھا لیا تھا۔ وہ کہتے ہوئے بستر سے اٹھ گئی تو فرح خاموشی سے باہر نکل گئی۔ ابیر نے آگے بڑھ کر کھڑکی پر پڑا دبیز پردہ ہٹا کر کھڑکی کھول دی۔ سامنے ہی ذرا فاصلے پر یاور اپنی گاڑی کسی کپڑے سے خشک کر رہا تھا۔ کس قدر باضابطہ اور باقاعدہ زندگی ہے اس شخص کی، ہر لمحہ مصروف، ہر لمحہ مگن۔ بلکہ یہ کیا، اس گھر میں تو سب ہی کی زندگی ایک خاص قاعدے کے مطابق گزرتی ہے، اگر بے ربط ہے تو بس میری زندگی۔ اس نے بیزاری سے کھڑکی بند کی اور پردہ برابر کر کے واپس آ گئی۔ کوئی فرد بھی مجھ سے میچ نہیں کرتا، کس قدر مس فٹ ہوں میں یہاں، مگر کوئی میرے اندر برپا میشر سے آگاہ نہیں ہو سکتا، میرے والدین بھی نہیں۔ اس کے خیال کی رو اپنے ماں باپ کی طرف مڑی۔ میرے ماں باپ جنہوں نے صرف ایک بیٹے کی خواہش میں 6 بیٹیاں تو پیدا کر لیں مگر پرورش کسی ایک کی بھی نہیں کر پائے، سب کی سب ڈری سہمی کمپلیکس کا شکار، اپنے وجود کے ہونے پر شرمندہ ہوں۔ چلو کم از کم انہیں یقین تو حاصل رہا ہے کہ ان کے پاس ایک ٹھکانہ ہے، نام کا صحیح مگر باپ کا سائبان تو ان کے سروں پر رہا ہے۔ میں تو اس اعتماد سے بھی محروم رکھی گئی، ہر لمحہ خیر تحفظ اور بے سائبان محسوس کرتی تھی خود کو۔ اور آج جب میں ایسے ہر احساس سے چھٹکارا پا چکی ہوں جو مجھے کمزور لوگوں کی صف میں شامل کرتا ہے، تو یہ لوگ کیوں چاہتے ہیں کہ میں ان کے سامنے تحفظ و پناہ کی بھیک مانگوں؟ جب مجھے ان لوگوں کی ضرورت تھی تو ان لوگوں نے مجھے ایک ناکارہ پرزے کی طرح الگ کر دیا تھا، تو پھر آج میں کسی برتے پر یہ گوارا کر لوں کہ یہ لوگ مجھے استعمال کریں، میں کیوں ان لوگوں کے سامنے سر جھکاؤں؟ اس کی بیزاری غصے میں تبدیل ہونے لگی تو وہ آنکھ بند کر کے لیٹ گئی۔ ارے واہ، کتنا مزہ آئے گا نا؟ لاؤنج میں داخل ہوتی ابیر کے کانوں میں فرح کا خوشی سے بھرپور جملہ سنائی دیا تھا۔ یاور بھائی، ہم لوگ واپسی میں آئس کریم بھی کھائیں گے، نیلوفر نے پروگرام ترتیب دیا۔ ارے ابیر، تم بھی چل رہی ہو ہمارے ساتھ؟ نیلو کی نظریں ٹی وی آن کرتی ہوئی ابیر پر پڑی تھیں۔
کہاں وہ ریموٹ اٹھا کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ شاپنگ کے لیے بھائی، اس نے کہا تو وہ ہنس پڑی۔ میں تو سمجھی تھی کہ پکنک کا پروگرام بن رہا ہے، شاپنگ کرنے کے لیے اتنے سارے ٹبر کے ساتھ جانا ضروری ہے کیا؟ اس کے انداز پر سب کے چہرے اتر گئے۔ اور ویسے بھی مجھے تم لوگوں کی طرح گارڈز کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ اس نے سر ترچھا کر کے ایک نظر یاور پر ڈالی۔ اچھا تو پھر تم لوگ 7 بجے تیار رہنا، جو نہیں جائے گا پھر دوبارہ اس کے لیے پروگرام نہیں بنے گا۔ اس سے نظر انداز کر کے یاور نے ان لوگوں کو مخاطب کیا تو وہ ہونٹ سکوڑ کر سر ہلانے لگی۔ انداز سراسر مذاق اڑانے والا تھا۔ یہ تم اس وقت کہاں جا رہی ہو؟ وہ بہت مگن انداز میں کی چین ہلاتے ہوئے باہر نکل رہی تھی، جبھی ساجد علی کی کڑکتی آواز پر ٹھہر گئی۔ طارق روڈ، وہ بہت اطمینان سے بولی۔ آدھی رات کو تم اس طرح اکیلی گھر سے نہیں جا سکتی، انہوں نے فیصلہ سنا دیا۔ اول تو یہ کہ ابھی صرف 8:30 بجے ہیں، رات ابھی شروع ہوئی ہے، اور پھر آپ کے گھر کے دیگر افراد بھی وہیں گئے ہوئے ہیں، تو تم ان کے ساتھ کیوں نہیں گئیں؟ وہ غصہ ضبط کر رہے تھے۔ بالکل بیکار سوال ہے، میں جا رہی ہوں۔ وہ جانے کے لیے پلٹی تو شور کی آواز پر کمرے سے برآمد ہونے والی عاصمت دھک سے رہ گئیں۔ ابھی میں آخری بار کہہ رہا ہوں کہ تم اس وقت گھر سے باہر نہیں جاؤ گی، اور اگر چلی گئیں تو، اس نے گویا انہیں چیلنج کیا، تو واپس نہیں آؤ گی۔ ان کے سرد لہجے پر آسماں کپ کپا کر رہ گئی۔ اس سے زیادہ توقع آپ سے اور کیا رکھی جا سکتی ہے والد محترم، بس یہی امید پوری ہونی باقی تھی۔ خدا حافظ۔ آسماں کے کچھ کہنے سے پہلے ہی وہ تیزی سے مڑی اور اپنی کار میں بیٹھ کر زن سے باہر نکل گئی۔ پتہ نہیں کتنی دیر تک وہ یوں ہی بے مقصد سڑکوں پر گاڑی دوڑاتی رہی۔ شدت غضب سے اسے دماغ کی رگیں پھٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ اوہ! ایک جھٹکے سے اس نے بریک لگا کر گاڑی روکی۔ اگر ایک لمحہ کی دیر بھی ہو جاتی تو اس کی گاڑی سامنے سے آتی کار سے ٹکرا جاتی۔ چلو باہر نکلو، ہری اپ۔ ابھی وہ سنبھلنے بھی نہیں پائی تھی کہ سامنے والی گاڑی سے نکلنے والے ایک لمبے تڑنگے شخص نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور ایک جھٹکے سے اس کا بازو کھینچ کر اسے نیچے اتار دیا۔ کیا بدتمیزی ہے! وہ بری طرح چیخ کر رہ گئی۔ شٹ اپ، زیادہ بک بک نہیں! اس نے ایک جھٹکے سے ابیر کو پیچھے دھکیلا۔ کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ اس طرح میری کار نہیں لے جا سکتے۔ وہ بھوکلا کر آگے بڑھی۔ بس چپ! اس نے غرا کر کہا، اور اگلے ہی لمحے اس کے ہاتھ میں چمکتا ہوا ریوالور تھا۔ ابیر کنگ سی رہ گئی۔ شکر کرو تمہیں چھوڑے جا رہے ہیں۔ اس کی خباثت سے چمکتی آنکھیں ابیر کی ہتھیلی نم کر گئیں۔ ویسے ہو بہت بہادر، پھر ملیں گے۔ وہ گاڑی میں بیٹھ کر زن سے گاڑی اڑا لے گیا۔ خدا نہ کرے! وہ بڑبڑا کر رہ گئی۔ اب کیا کروں؟ وہ پیدل ہی چلنے لگی۔ چیخنے چلانے یا شور مچانے کا تو کوئی فائدہ نہیں، ویسے بھی لوگ اندھے بہرے تو نہیں تھے۔ نہ جانے کتنے لوگوں نے دیکھا اور انجان بن کر آگے بڑھ گئے۔ او گاڈ! کیا کروں؟ وہ چلتے چلتے تھک کر ایک بینچ پر بیٹھ گئی۔ رات کے ساتھ سردی بھی بڑھ رہی تھی اور بھوک بھی لگ رہی تھی۔ سندرا، سندرا، لڑکی ہے سندرا! 2-3 ملی جلی آوازیں اس کے کانوں سے ٹکرائیں تو اس کا جھکا ہوا سر مزید جھک گیا اور سردی کے باوجود پیشانی ارک آلود ہونے لگی۔ عام حالات میں ایسے لڑکوں کا دماغ 2 منٹ میں درست کر سکتی تھی، مگر اس وقت تھکن اور بھوک نے مل کر اس کو بے بسی کی انتہا پر پہنچا دیا تھا۔ ہیلو، آئی ایم بابی۔ وٹ از یور پریٹی نیم؟ وہ بہت کم عمر لڑکے تھے، زیادہ سے زیادہ میٹرک میں ہوں گے، اور وہ ایسے لڑکوں کو ڈیل کرنا جانتی تھی، مگر اس وقت اس کی ساری خود اعتمادی اور بے باکی نہ جانے کہاں غائب تھی۔ وہ سختی سے ہونٹ بیچے، دانتوں پر دانت جمائے، سر نیچا کیے بیٹھی رہی۔ اسی وقت کسی گاڑی کی ہیڈ لائٹس اس کے چہرے پر پڑیں اور کوئی گاڑی کا دروازہ کھول کر اترا۔ کیا پرابلم ہے بھائی؟ انتہائی سخت لہجے پر وہ تینوں وہاں سے بھاگ گئے۔ رات کے 12 بجے اس طرح اکیلی پھرنے والی لڑکی کے ساتھ یہی سلوک ہونا چاہیے تھا۔ وہ غصیلے لہجے میں مخاطب تھا۔ ابیر اسی طرح سر جھکائے بیٹھی رہی۔ چلو گھر چلو! وہ مڑ کر آگے بڑھا۔ گاڑی کہاں ہے تمہاری؟ وہ کسی خیال کے تحت پلٹا۔ ابیر اسی طرح بیٹھی ہوئی تھی۔ یاور دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ ابیر! اب کے اس کی آواز میں نرمی تھی۔ وہ اب کے بھی ویسے ہی بیٹھی رہی۔ یاور نے ایک انگلی اس کے ماتھے پر رکھ کر سر پیچھے دھکیلا۔ اسٹریٹ لائٹس کی روشنی میں اس کی سرخ انگارہ آنکھیں دیکھ کر یاور کا دل ڈوبنے لگا۔ چلو خیر ہوئی کہ صرف گاڑی ہی گئی ہے۔ اس نے انگلی ابیر کے ماتھے سے ہٹائی۔ گاڑی تو انشورڈ تھی، مگر تم انشورڈ نہیں ہو۔ اب مزید وقت ضائع مت کرو، میں پہلے ہی بہت زیادہ تھک چکا ہوں، اٹھ جاؤ۔ وہ آگے بڑھ کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ دیکھو ابیر، میں ہمدردی جتانے کے موڈ میں بالکل نہیں ہوں۔ بہتر یہی ہے کہ تم خود ہی آ کر گاڑی میں بیٹھ جاؤ، ورنہ مجھے مجبوراً تمہارے سامنے اپنی طاقت کا مظاہرہ دکھانا پڑے گا۔ وہ تلملا کر گاڑی سے اترا، مگر وہ اسی طرح بیٹھی رہی۔ دیکھو ابیر، مجھے پتہ ہے کہ تمہاری انا کا مسئلہ ہے، تم ہار نہیں سکتی، مگر اس وقت صرف میری خاطر گھر واپس چلو۔ تم یقین کرو، میں اس وقت تھک چکا ہوں کہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ اسی سڑک پر لیٹ کر سو جاؤں۔ وہ اس قدر بے بسی سے کہہ رہا تھا کہ ابیر چپ چاپ اٹھ کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ مجھے انتہائی افسوس ہے کہ تمہیں اپنی سطح سے بہت نیچے آ کر مجھ جیسے ناپسندیدہ شخص کے ساتھ بیٹھنا پڑ رہا ہے، وہ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے بیزاری سے کہہ رہا تھا۔ اس کے لیے تمہیں جتنا برا بھلا کہنا ہے یہی مجھے کہہ لو، میرا وعدہ ہے کہ ایک لفظ جواباً نہیں کہوں گا، مگر خدا کے واسطے۔ یاور نے دونوں ہاتھ اس کے سامنے جوڑ دیے۔ گاڑی ایک لمحے کو لہرائی تو اس نے جلدی سے سنبھال کر دوبارہ کہنا شروع کیا۔ اس وقت گھر جا کر بالکل خاموش رہنا، حالانکہ تمہاری اس حرکت پر تمہیں ایوارڈ سے نوازنا چاہیے تھا، مگر کیا کریں، ہمارے گھر کے لوگ جینیس اور ٹیلنٹڈ لوگوں کی قدر کرنا جانتے ہی نہیں ہیں۔
اس کا لہجہ سخت تھکن اور بیزاری کی عکاسی کر رہا تھا۔ کچھ کھایا ہے تم نے؟ یاور نے خاموش بیٹھی ابیر کے زرد پڑتے چہرے کو بغور دیکھا۔ ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے، مگر تم نے تو پتہ نہیں اپنی زندگی کو کیا بنا لیا ہے۔ نہ ڈھنگ سے کھاتی پیتی ہو، نہ کسی سے بات چیت کرتی ہو، اور پھر سارا دن خواہ مخواہ کے غصہ اور ضد میں رہتی ہو۔ مرنا ہی ہے تو زہر کھا کر مر جاؤ، کم از کم آسان موت تو ہوگی نا۔ ابیر نے چونک کر یاور کی شکل دیکھی۔ اتنی فکر ہے اسے میری؟ اس طرح مت دیکھو، مجھے تم پر ترس بالکل نہیں آ رہا ہے۔ اس نے ایک جگہ گاڑی روکی۔ خوش قسمت ہو کہ یہ دکان کھلی ہوئی ہے، ورنہ تو آج یقیناً۔ یاور بڑبڑاتا ہوا گاڑی سے اتر گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ برگر لے کر واپس آیا۔ ابیر سردی کی شدت سے ہولے ہولے کانپ رہی تھی۔ لو پکڑو، بغیر کسی بحث کے اسے کھا لو، گھر میں تمہارے لیے خوان نہیں سجے ہوئے ہوں گے۔ برگر کا ڈبہ اس کی گود میں ڈال کر دوبارہ گاڑی سٹارٹ کر دی۔ بھوک کی وجہ سے ابیر کا سر چکرا رہا تھا، مگر کھانے کی چیز کو دیکھنے کا دل بھی نہیں چاہ رہا تھا۔ اس نے ڈبہ اٹھا کر ڈیش بورڈ پر ڈال دیا اور رخ موڑ کر باہر دیکھنے لگی، اور یاور نے سختی سے ہونٹ بھینچ کر گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی۔ گھر پہنچ کر اس نے گاڑی روکی۔ سنو ابیر، اس نے پکارا تو ابیر پلٹے بغیر رک گئی۔ ہم دونوں فرسٹ کزنز ہیں، بہت قریبی رشتہ داری ہے ہماری، اس کے بعد ہم دونوں بہت اچھے دوست بھی یقیناً بن سکتے ہیں، مگر اس سے آگے کسی بات کو اپنے حواسوں پر سوار کر کے ضد اور ہٹ درمی مت دکھایا کرو، کیونکہ جس طرح تمہیں پسند نہیں کہ کسی کو زبردستی تمہارے سر پر مسلط کیا جائے، بالکل اسی طرح مجھے بھی پسند نہیں کہ مجھے زبردستی کسی کے سر پر مسلط کیا جائے۔ اور یہ یقین کر لو کہ میرا تم سے کوئی مقابلہ نہیں ہے، تم اپنی جگہ اور میں اپنی جگہ ہوں۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا۔ ابیر ویسے ہی بیٹھی تھی، گویا یہ یقین ہو کہ وہ مزید کچھ کہے گا۔ مجھے ناسیہ بننے کا کوئی شوق نہیں ہے، مگر آج کے واقعے نے مجھے مجبور کیا ہے کہ میں تم سے یہ باتیں کہوں۔ یہ دنیا انسانوں کا جنگل ہے ابیر، تم اپنی پناہ گاہ سے نکلو گی تو ہزاروں خون اشام درندے تمہیں بھنبوڑ کر رکھ دیں گے۔ تم اپنے سارے مسائل گھر کے اندر رہ کر نپٹا سکتی ہو، مگر شرط یہ ہے کہ تم اپنے گھر والوں پر اعتبار تو کرو۔ تمہارے اندر جو الجھنیں ہیں، جب تک انہیں بیان نہیں کرو گی کوئی کیسے سمجھے گا؟ اس شہر میں لوگوں کے پاس وقت یوں بھی بہت کم ہے، جب انہیں اپنی ذات کے لیے وقت نہیں ملتا تو بھلا کسی اور کو سمجھنے کی کوشش کیسے کریں گے؟ اور وہ بھی اس صورت میں کہ تم کسی سے کچھ نہ کہو۔ یہ زندگی کسی فلم یا ناول کی کہانی نہیں ہے جس میں ہر کوئی ہر کسی کی بات از خود سمجھ لیتا ہے۔ سو لو سانگز گا کر اظہار محبت کیا جاتا ہے اور سیڈ سانگز گا کر اظہار غم۔ وہ ایک لمحے کو رکا، جیسے الفاظ کو ترتیب دے رہا ہو۔ زندگی کی حقیقتوں کو سمجھو ابیر، تم ابھی بہت چھوٹی ہو اور عمر کے اس دور سے گزر رہی ہو جہاں زندگی میں جذبات سب سے اہم ہوتے ہیں، اسی لیے اس عمر میں لوگ عام طور پر اپنی زندگی سے مایوس اور تقدیر سے شاکی ہوتے ہیں۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ جذبات بہت اہم ہوتے ہیں، مگر سب سے اہم ہرگز نہیں ہوتے۔ میری باتوں پر ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ غور کرنا اور اس قدر بولنس کا مظاہرہ پھر کبھی مت دکھانا پلیز۔ یاور دروازہ کھول کر اتر گیا۔ وہ دونوں آگے پیچھے اندر داخل ہوئے تھے۔ بس اتر گیا بھوت۔ آسماں اس کا راستہ روک کر کھڑی ہو گئیں۔ پلیز چاچی، اس وقت بات مت بڑھائیے۔ آپ لوگوں کی سب سے بڑی پرابلم یہی ہے کہ بات ہمیشہ غلط موقع پر شروع کرتے ہیں۔ ابیر تم جاؤ۔ اس نے اس انداز میں بات کی تھی کہ سب ہی خاموش ہو گئے تھے۔ ابیر اندر جانے کے لیے آگے بڑھ گئی، مگر کمرے سے باہر نکلنے سے پہلے دیوار پر ہاتھ رکھ کر مڑی۔ یاور، مجھے زندگی میں آج تک کسی نے اتنی باتیں نہیں سنائی ہیں، گو کے جواب میں کہنے کے لیے میرے پاس بہت کچھ ہے، پھر بھی ا بنڈل آف تھینکس۔ وہ پلٹ کر اندر چلی گئی۔ میں بھی اندر آ جاؤں؟ ابیر کی آواز پر وہ سب چونک کر سامنے دیکھنے لگے۔ سرخ اور نیند سے بوجھل آنکھوں کے ساتھ ابیر سامنے کھڑی تھی۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، آؤ ابیر۔ نیلو سب سے پہلے خود پر قابو پانے میں کامیاب ہوئی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی ان لوگوں کے درمیان بیٹھ گئی۔ یعنی فرحین آپی کو ایک عدد پراٹھا زیادہ بنانا ہوگا۔ وسیع نے گویا فرحین کے غم کو شدت سے محسوس کیا تھا۔ آپی، آپ بھی روزہ رکھیں گی؟ ثنا کمرے میں داخل ہوتے ہی چیخ پڑی تو وہ مسکرا کر رہ گئی۔ یاور نے بڑے دھیان سے اسے دیکھا تھا۔ سیاہ رنگ کی گرم شال لپیٹے ہوئے سر جھکا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے یوں ہی سر اٹھا کر ایک نظر اسے دیکھا، پھر باقی سب کا جائزہ لیا۔ سب کے چہروں پر مسکراہٹ تھی، اور پھر اس کی نظریں آسماں اور ساجد علی کے چہروں پر رک گئیں۔ سپاٹ اور بے تاثر چہرے، شاید وہ دونوں ہی اسے معاف کرنے پر راضی نہیں تھے۔ لیکن معاف تو میں نے بھی نہیں کیا ہے آپ لوگوں کو۔ اس کے دل میں ہوک اٹھی اور بلا ارادہ ہی یاور کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ بہت غور سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس کی دیکھنے پر آہستگی سے مسکرا دیا، گویا دوستی کا ہاتھ بڑھا رہا ہو۔ وہ لب بھینچ کر نظروں کا رخ بدل گئی۔ پھر ان لوگوں نے بہت اچھے ماحول میں سحری کی، ہلکا پھلکا اور ہنستا ہنساتا ماحول۔ ابیر کو شاید پہلی بار ان لوگوں کے درمیان بیٹھنا اچھا لگا تھا۔ ابیر، میں صبح تمہاری گاڑی چوری ہونے کی رپورٹ درج کروا دوں گا۔ یاور نے کافی کا گھونٹ بھرتے ہوئے ابیر کو مخاطب کیا۔ مگر یہ یاد رکھنا کہ تم مجھ پر کوئی احسان نہیں کرو گے، ابیر نے جواب دیا، کیونکہ میں یہ کام خود بھی کر سکتی ہوں۔ پولیس اسٹیشن میرے لیے کوئی انجانا لفظ نہیں ہے، میں ہر قسم کے حالات میں ڈیل کرنا جانتی ہوں، وہ اپنے مخصوص انداز میں کہہ رہی تھی، مگر یہ بات سب نے محسوس کی کہ اس کے لہجے میں وہ
وہ آگ نہیں دہک رہی تھی جو دلوں کو جلا کر راکھ کر دیا کرتی تھی۔ ابیر آپی آپ پولیس اسٹیشن جا چکی ہیں؟ فرح بے اختیار ہی پوچھ بیٹھی تھی۔ ہاں، اس نے مختصراً کہہ کر کافی کا کپ ٹرے میں رکھا۔ کپ؟ فرح نے پوچھا تو سب ہی متوجہ ہو کر اسے دیکھنے لگے۔ جب میں نانو کے گھر میں تھی، اس وقت میں میٹرک میں تھی اور میں نے نئی نئی گاڑی چلانا سیکھی تھی۔ میری کار سے ایک شخص زخمی ہو گیا تھا۔ بات اتنی سیریس نہیں تھی جتنی لوگوں کی تکرار نے بنا دی تھی۔ میں بہت مشکل میں پڑ گئی تھی، مگر سب کچھ میں نے خود ہینڈل کیا تھا۔ ماموں اور مامی کو تو خبر بھی نہیں ہونے دی تھی میں نے۔ بات پولیس اسٹیشن تک پہنچ گئی تھی، مگر میں نے وہاں بھی سب کو تنہا ڈیل کیا تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر یہ اطلاع مامی کو مل گئی تو میری بہت انسلٹ کی جائے گی۔ آسماں کے حلق میں نوالا اٹکنے لگا۔ انسلٹ؟ اور تمہیں پتہ ہے فرح، اس دن مجھے ایسا لگا تھا کہ میں کوئی لاوارث اور یتیم بچی ہوں۔ اس دن مجھے یہ یقین ہو گیا تھا کہ مجھے اکیلا رہنا ہے اور میں اکیلی رہ سکتی ہوں، اور میرا یہ یقین ہر لمحہ پختہ ہوا ہے۔ مجھے تنہا جینے میں مزہ آنے لگا تھا، اور جب میں اس تنہائی اور اکیلے پن کی عادی ہو گئی ہوں تو اب ہر لمحہ مجھے یہ احساس دلایا جا رہا ہے کہ میں اکیلی کچھ بھی نہیں ہوں۔ وہ مجروح مسکراہٹ کے ساتھ ساجد کی طرف دیکھ رہی تھی۔ سوری، میری وجہ سے ہمیشہ تم لوگوں کا موڈ خراب ہو جاتا ہے۔ وہ سب کے خاموش چہرے کو دیکھتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ بیڈ روم میں واپس آنے کے بعد کتنی ہی دیر وہ دونوں ایک دوسرے سے نظریں چراتے رہے۔ ساجد، کیا واقعی ہمارا ناقابل تلافی نقصان ہوا ہے؟ آسماں نے کمرے میں ٹہلتے ہوئے ساجد کو مخاطب کیا۔ پتہ نہیں، شاید، وہ مضطرب انداز میں بولے تھے۔ مگر اس کا ذمہ دار کون ہے، میں، آپ یا بابا جان؟ انہوں نے سوال کیا تو ساجد رک کر انہیں دیکھنے لگے۔ کیا کہنا چاہتی ہو تم؟ میرے خیال میں ہم تینوں ہی قصوروار ہیں، آسماں نے بات جاری رکھی۔ اس خاندان کی روایات میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ عورت کے وجود کو کمتر سمجھا جائے، اسے تحفظ اور محبت کے بجائے گھٹا ہوا ماحول دیا جائے۔ عورت کی ذات پر سارے حقوق تو آپ لوگوں کو ازبر ہیں، مگر فرض کوئی یاد نہیں رہتا۔ مثلاً ساجد چٹک کر رہ گئے۔ کیا فرض ادا نہیں کیے ہیں میں نے؟ کیا کیا پابندیاں عائد ہوئی ہیں تم لوگوں پر؟ ہاں ٹھیک ہے، بظاہر کوئی پابندی عائد نہیں کی ہے آپ نے، مگر آپ نے جو کچھ بھی کیا ہے صرف ایک مشین کی طرح کیا ہے۔ کیا جذبات اور احساسات کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی؟ سارے رشتے اپنی جگہ مسلم ہوتے ہیں، مگر اپنائیت کا اظہار ان کے ہونے کا یقین دلاتا ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اپنی اولاد کی بے مثال پرورش کی ہے؟ آپ کی کوئی ایک بیٹی بھی اس فخر کے ساتھ زندہ نہیں ہے کہ آپ اسے بے اندازہ پیار کرتے ہیں؟ تو کیا میں ان سے پیار نہیں کرتا ہوں؟ صبح سے شام تک باہر جھک نہیں مارتا ہوں؟ انہی کے بہتر مستقبل کے لیے مغز ماری کرتا ہوں۔ وہ بری طرح بھڑک گئے تھے۔ تو آپ ان پر کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اولاد پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا ہے ساجد، ان کی صحیح تربیت اور انہیں باشعور بنانا بھی والدین کے فرائض میں شامل ہے۔ کیا آپ کی کوئی اولاد بھی بااعتماد اور باشعور ہے؟ اور ابیر کے بارے میں تو کچھ کہنا ہی بیکار ہے، وہ تو آپ کے منہ پر کہہ چکی ہے کہ آپ کا اس پر کوئی حق نہیں ہے۔ ان کے اندر جیسے کوئی طوفان تھا جو راہ پا گیا تھا۔ بے قصور تو تم بھی نہیں ہو آسماں، تم تو ماں تھیں اس کی، پھر بھی کبھی نہیں سمجھ پائیں اس کے دکھ کو۔ جو باتیں آج تم محتسب بن کر کر رہی ہو وہی کل ناصیہ اور دوست بن کر بھی تو کر سکتی تھی۔ کم از کم اتنے پچھتاوے تو ساتھ نہ ہوتے۔ ان کی دکھ بھری آواز پر آسماں کا سر جھک گیا۔ ہاں میں مانتی ہوں، مگر ابیر کی پیدائش پر جو رویہ آپ نے میرے اور اس کے ساتھ روا رکھا تھا، اس نے مجھے بہت خوفزدہ کر دیا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ اس کی وجہ سے میرا بسا بسایا گھر اجڑ جائے گا۔ میرا خیال تھا کہ جب جب آپ کی نظر اس پر پڑے گی آپ کے دل میں اولاد نرینہ کی کمی کا احساس شدت سے ہوگا۔ اس انجانے خوف کی لپیٹ میں آ کر میں نے ہمیشہ ابیر کو خود سے دور رکھا۔ مگر مائیں تو بہت بے خوف ہوتی ہیں، تمہیں اندازہ ہے کہ تمہاری ذرا سی غفلت نے اسے توڑ پھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ وہ بہرحال مرد تھے، اپنی غلطی تسلیم کرنے کے بجائے سارا بوجھ آسماں پر ڈال کر بری ہونا چاہتے تھے۔ ہاں مجھے اندازہ ہے، شروع میں نے آپ کے خوف سے اس کے وجود سے غفلت برتی اور بعد میں اپنی آسانی کے لیے وہ خود احتسابی کے عمل سے گزر رہی تھیں۔ ابیر کے صرف 1.5 سال بعد ہی تو فرح آ گئی تھی، مجھے موقع ہی نہیں ملا کہ اس کی طرف توجہ دوں۔ پھر ایک کے بعد دیگرے ثنا اور ہیرا کی پیدائش نے مجھے اس قدر بھوکلا دیا تھا کہ میں اس کے وجود کو بالکل ہی فراموش کر بیٹھی تھی۔ اور پھر آپ نے بھی تو کبھی مجھ پر دباؤ نہیں ڈالا کہ اسے وہاں سے لے آؤ، بلکہ کبھی بیماری کی وجہ سے میں اسے اپنے پاس لے آتی تو آپ تنگ آ کر یہی کہتے تھے کہ یہ ہم لوگوں کے پاس نہیں رہنا چاہتی ہے، اسے نانی کے پاس ہی چھوڑ آؤ۔ آپ نے کب یہ تاثر دیا کہ آپ کو ابیر کا وہاں رہنا پسند نہیں؟ آپ نے کب اسے خود سے مانوس کرنے کی کوشش کی؟ آسماں کی آواز بھرا گئی۔ بہرحال جو ہو گیا، اب اسے دہرانے سے کیا حاصل؟ مگر اب ہمیں اس کو یہ احساس دلانا ہے ساجد کہ ہم اس کو بہت عزیز رکھتے ہیں۔ اس کی بہت سی آرزوئیں ہم فراموش کر چکے ہیں، مگر ایک خواہش اب بھی پوری کر سکتے ہیں۔ وہ رک گئیں اور ساجد کی سوالیہ نظروں کے جواب میں کہنے لگیں، وہ یاور سے۔ وہ پھر جھجک کر خاموش ہو گئیں اور ساجد ایک نظر ان پر ڈال کر کسی گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ چھت کی دیوار پر ہاتھ ٹکائے وہ اتنی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی کہ اسے یاور کے آنے کا احساس بھی نہیں ہوا۔ عید میں تو ابھی ایک ہفتہ باقی ہے، تم ابھی سے چاند تلاش کر رہی ہو؟ وہ اس کے قریب آ کر پوچھ رہا تھا۔ چاند نہیں، چاندنی تلاش کر رہی ہوں، وہ چونکے بغیر کہہ رہی تھی، جیسے کسی خواب کے زیر اثر ہو۔ اگر تمہیں صرف روشنی سے مقصد ہے تو بھلا چاندنی کی کیا شرط ہے؟
खूब अंधेरे में तो एक जुगनू से भी माहौल दमक उठता है। यावर ने इसे बगौर देखा। बाय द वे, इतनी सर्द और तारीक रात में छत पर खड़े होकर चांदनी तलाश करना सरासर हमाकत है। इसलिए मेरा मशवरा है कि तुम अपना मशवरा अपने पास रखो और जाना चाहते हो तो चले जाओ, मैं अकेली रह सकती हूँ। अबीर ने यावर की बात काट दी। एक तो तुम्हारे इस जुमले से मुझे बुखार चढ़ने लगता है। मैं अकेली रह सकती हूँ, तुम चाहे कुछ भी कर लो, मगर यह हकीकत है कि इंसान अकेला कुछ नहीं है। अरे भाई, ये जो ढेरों लोग हमारे इर्द गिर्द हैं, आखिर बनाने वाले ने कुछ सोच समझ कर ही बनाए होंगे ना। यावर ने जैकेट की जेबों में हाथ डालकर कहा। पता नहीं, लेकिन मैं ये कैसे मान लूँ, जबकि मैंने तो आज तक हर कदम पर ख़ुद को तन्हा ही पाया है। एहसास तहफ़्फ़ुज़ भी नहीं रहा है मेरे साथ। एहसास मोहब्बत और चाहे जाने का मान तो बहुत दूर की बात है। वो रुकी। यावर खामोशी से इसे देखता रहा। मुझे तो अपनी ज़ात हमेशा बेवक़्त और गैर अहम ही महसूस हुई है। इस घर में तो सुमेरा और फ़रहीन को भी कोई अहमियत हासिल नहीं रही है। मैं तो खैर से तीसरी बेटी थी, अनवांटेड चाइल्ड। जिस तरह मुल्क का जाहिल और अनपढ़ तबका अपने घर का कूड़ा करकट दूसरों के दरवाजे पर डालता है, बिल्कुल इसी तरह मेरे वालिदैन ने मुझे मेरी नानी के घर फेंका था। इसके जहरीले अंदाज पर यावर सुन हो गया था। इतनी कड़वी बातें मत करो अबीर, इसने खुद को संभाला। तुम अपने हर ख्याल को दुरुस्त क्यों समझती हो? तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यही है कि तुम दूसरों के नज़रियात जानने की कोशिश नहीं करती, सिर्फ यकतरफ़ा फ़ैसला करके मुतमईन हो जाती हो। तुमने कभी अपनी अहमियत का एहसास दिलाने की कोशिश की? कभी अपने वालिदैन के एहसासात को जोड़ा? क्या मुझे यह हक़ हासिल रहा है? अबीर ने पलट कर इसी के अंदाज में पूछा। तुम जिस मकाम पर खड़े हो वहाँ से ये दुनिया बहुत खूबसूरत नज़र आती है यावर, इसलिए तुम ये अक़वाले ज़री सुना सकते हो। इस घर में बहुत मोअज़्ज़ज़ और मोतबर हस्ती है तुम्हारी, इसलिए मेरे बारे में सिर्फ ज़री असूल नाफिज कर सकते हो, मेरे जज्बात नहीं समझ सकते हो तुम। तन्हाई का ऐसा जहर पिया है मैंने कि मेरी रगों में खून नहीं जहर दौड़ने लगा है। जूनियर क्लासेस में पेंसिल रबर और स्कूल बैग जैसी हकीर ख्वाहिशात से नज़रें चुराई हैं मैंने। सीनियर क्लासेस में तरस जाती थी मैं कि कोई मेरी दिलचस्पियों के बारे में पूछे, मुझे आइंदा ज़िंदगी के बारे में सही तरीके से गाइड करे, मेरी कामयाबियों पर खुश होकर मेरा माथा चूम कर मुझे गुड लक कहे, मेरी नाकामी पर तनबीह करके साथ ही मेरा हौसला बढ़ाए। कोई नहीं था यावर, कहीं भी कोई नहीं था। फिर क्या मैं अपने फ़ैसलों में दुरुस्त नहीं थी? वो खामोश खड़े यावर को देख रही थी। तुम अपने फ़ैसलों में बिल्कुल दुरुस्त थी अबीर। साजिद की आवाज़ पर वो दोनों ही पलटे। फिर भी क्या तुम हमारी इस कोताही पर हमें माफ़ नहीं कर सकती? बात बिल्कुल गैर मुतवक्का थी। वो साकित सी रह गई। इतनी आसानी से अब्बू, इसने खुद पर काबू पाया। सिर्फ माफ़ी मांग कर आप बरी हो जाना चाहते हैं? क्या आप मेरे इन मावा साल का हिसाब दे सकते हैं जहां मैं आपके प्यार को तरसी हूं? मैं तो आपसे सिर्फ इस हद तक शनासाई रखती थी कि मेरे तमाम सर्टिफिकेट्स पर वल्दियत के खाने में आपका नाम होता था, बस। क्या बाप का अपनी औलाद से सिर्फ यही ताल्लुक़ होता है? शफ़क़त, मोहब्बत, तहफ़्फ़ुज़, इन सब की कोई अहमियत नहीं होती? या सिर्फ औलाद नरीना ही इनकी हकदार होती है? इसके लहजे में काट थी। वो सब खामोश खड़े थे। तहफ़्फ़ुज़ और मोहब्बत की ज़्यादा हकदार तो लड़कियां होती हैं अब्बू, मगर आपके घर में न जाने कौन से मज़हब के कवानीन राइज हैं। वो रुख मोड़ कर सामने देखने लगी। तुम्हारी हर बात बिल्कुल दुरुस्त है, आसमा ने इसे मुखातिब किया, और हमारे पास जवाब में कहने के लिए कुछ नहीं है, मगर फिर भी हम दोनों इसका अजाला करना चाहते हैं अबीर। क्या तुम अपने वालिदैन को एक मौका नहीं दोगी? इनकी पस्त आवाज़ पर अबी ने इनको देखा। ऐसी बातें मत करें अम्मी, यूं भी अब कोई फ़ायदा नहीं है। गया वक्त लौट कर नहीं आता, मगर आने वाले वक्त के लिए मेरा आपसे वादा है कि मैं ख़ुद को इस माहौल में ढालने की कोशिश करूँगी, मगर मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए। मेरी आदतें बहुत ज़्यादा पुख्ता हो चुकी हैं। वो आहिस्तगी से कह रही थी और आसमा ने आगे बढ़कर इसका माथा चूम लिया। चलें साजिद, उन्होंने साजिद से कहा और ख़ुद नीचे चली गईं। ये खूबसूरत मिलन मुबारक हो। इन दोनों के जाने के बाद खामोश खड़े यावर के होंठों में हरकत हुई तो वो मुस्कुरा दी। खुदा करे कि यह मुस्कुराहट सदा कायम रहे। वो बड़े खलूस भरे लहजे में मुखातिब था। अबीर, जिस रोशनी की तुम्हें तलाश थी वो तुम्हें मिल गई है। माना कि सब कुछ बहुत देर से हो रहा है, मगर रोशनी जब भी फैल जाए अंधेरे दूर हो जाया करते हैं। इसके लिए वक्त की कोई कैद नहीं होती। तुम रो रही हो? इसकी नज़रें अबीर के गालों पर फिसलने वाली बूंदों पर पड़ी तो वो चौंक गया। अबीर खामोशी से सर झुकाए आंसू बहा रही थी। अच्छा है, रोने से दिल का गुबार निकल जाता है, मगर काश मैं तुम्हें ये यकीन दिला सकता कि तुम्हारे आंसू मुझे बहुत तकलीफ़ दे रहे हैं। इसकी धीमी सी आवाज़ पर अबीर ने आंसू पोंछकर अपनी सुर्ख आंखों से इसे देखा। मुझे यकीन है यावर, मैं बहुत कठिन मकामात से गुजर रही हूँ, मगर मैं रोने को बहुत बुज़दिली समझती हूँ। तुम यकीन करो कि खुदा के बाद आज पहली बार किसी इंसान के सामने मेरे आंसू बेख्तियार हुए हैं। इस एहसास पर मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे ख़्याल में दोस्ती का एक असूल होता है, नो सॉरी नो थैंक्स। इसने बहुत इत्मीनान से कहा तो वह हंस पड़ी। तुम दोस्ती किए बगैर मेरी जान नहीं छोड़ोगे? नहीं, वो मुस्कुराया। पता है अबीर, मैंने हमेशा तुम्हारे लिए खुशियों की दुआ मांगी है। वो एकदम ही संजीदा हो गया। और आइंदा भी मेरी यही दुआ है कि तुम हमेशा खुश रहो। मैंने फ़ैसला किया है कि मैं चाचा जान और दादा जान से बराह रास्त बात करूँगा। तुम्हें यकीनन कोई बेहतरीन लड़का मिल सकता है।
ابیر نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ بہت اطمینان سے دیوار پر کونیاں ٹکائے آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ یہ زبردستی کے سودے نہیں ہوا کرتے، تم ایک جیتی جاگتی لڑکی ہو، پسند ناپسند کا حق رکھتی ہو اور تمہارے یہ حقوق تسلیم کیے جانے چاہیے، اور میرے لیے اولین خوشی یہی ہوگی کہ تم خوش رہو ہمیشہ۔ ابیر بالکل خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ کیا سوچنے لگیں؟ کچھ نہیں، ابیر نے نظریں چرائیں۔ اچھا، اب اس سے پہلے کہ ہماری کلفیاں جم جائیں ہمیں نیچے چلے جانا چاہیے، چلو۔ وہ آگے بڑھ گیا۔ کیسا شخص تھا، اسے جگنوؤں بھرے راستے پر چھوڑ کر خود اندھیرے میں گم ہو رہا تھا۔ سنو یاور، ابیر کی آواز پر وہ پلٹا۔ تم نے ابھی کہا تھا کہ دوستی کا ایک اصول ہوتا ہے، نو سوری نو تھینکس، تو کیا پھر بھی مجھے تم سے سوری کرنا پڑے گی؟ کس بات کے لیے؟ وہ سمجھ نہیں سکا۔ ہر اس بات کے لیے جس نے تمہارے دل کو ٹھیس پہنچائی ہے، ابیر بہت آہستگی سے کہہ رہی تھی۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یاور مسکرا کر سیڑھیاں اترنے لگا۔ سنو تو۔ ابیر تیزی سے آگے بڑھ کر اس کے ساتھ چلنے لگی۔ اب کیا ہے؟ یاور نے پھر اسے دیکھا۔ وہ سیڑھیاں اتر کر اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ وہ تمہیں ابو وغیرہ سے کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کسی بہترین لڑکے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اٹک اٹک کر کہہ رہی تھی، اور یاور کے دل کی دھڑکن ایک دم ہی بڑھ گئی تھی۔ یعنی کیا؟ بس ایک کام اور کر دینا میرا، کہ ان لوگوں کو یہ بتا دینا کہ میرا وہ فیصلہ غلط تھا اور میں اب تاریکیوں سے باہر آ گئی ہوں۔ ابیر پلٹ کر آگے بڑھ گئی۔ ابیر، عید مبارک ہو۔ یاور کی بے تکی سی بات پر وہ حیرت زدہ ہو کر مڑی تھی۔ عید؟ ہاں، میری عید تو آج ہی ہو گئی ہے نا۔ اس کا چہرہ ان گنت خوشیوں سے جگمگا رہا تھا، اور ابیر ہنستے ہوئے پلٹ گئی۔ کس قدر روشنی ہو گئی تھی ہر طرف، اور جیسے رنگ و روشنی کی برسات میں اس کی ساری شکایتیں دھل رہی تھیں، ساری مایوسیاں ختم ہو رہی تھیں۔ میرے خدا تیرا شکر ہے۔ کمرے میں داخل ہوتے وقت اس کی آنکھیں احساس تشکر سے بھیگنے لگی تھیں۔ یہ ناول آپ سب کو کیسا لگا؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ ہمیں آپ سب کی رائے کا انتظار رہے گا۔ بہت جلد ملیں گے ایک اور خوبصورت نئے ناول کے ساتھ۔